अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाह के पाक नाम से 26वें पारे का आगाज करते हैं। 26वें पारे का आगाज सूरा अल अहकाफ से होता है। सूरा अल अहकाफ मक्की सूरत है। इसमें 4 रुकू और 35 आयात हैं। मुसहफ में तरतीब के एतबार से इसका नंबर 46 है और नुज़ूली तरतीब के एतबार से इसका नंबर 66 है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला के नाम से जो वसी रहमत वाला निहायत रहम वाला है। हामीम हरूफे मुक़त्तात हैं। तंजीलुल किताबी मिनल्लाहिल अज़ीज़िल हकीम। इस किताब का नाजिल करना अल्लाह ताला की तरफ से है जो सब पर गालिब कमाल हिकमत वाला है। हामीम के साथ बहुत सी सूरतों का आगाज हुआ है। अल्लाह ताला ने ज़हन नशी करवाया है कि कुरान मजीद का नुज़ूल इस किताब का नाजिल करने वाला हिकमत वाला है, कमाल दर्जे की हिकमत रखता है और सब पर गालिब है। किताब उसने नाजिल की है, कुरान उसने नाजिल किया है जिसका कोई काम हिकमत से खाली नहीं। उसने इंसान को ऐसे अहकामात दिए हैं जो उसके लिए मुफीद हैं, जिनमें उनकी ज़िंदगी की कामयाबी है, जिन अहकामात पर अमल करना आसान है। रियली यकीन कर लें, बरत के देख लें, मुशक्क़त नहीं है, मुशक्क़त से बचाने के लिए है। और किताब का नुज़ूल गवाह है कि अल्लाह ताला अज़ीज़ और हकीम है। मा खलक़नस समावाति वल अर्द वमा बैनहुमा इल्ला बिल हक़्क़ि व अजलिम मुसम्मा। हमने आसमान और ज़मीन और जो उनके दरमियान है सबको हक़ के साथ एक वक्त मुकर्रर के लिए, एक वक्त मुकर्रर तक के लिए पैदा किया है। और वो लोग जिन्होंने कुफ्र किया वो इससे मुंह मोड़ने वाले हैं जिससे उन्हें डराया गया है। अल्लाह ताला ने आसमानों और ज़मीन को और उनके दरमियान की मखलूक को अबस पैदा नहीं किया। उसने सवाल किया है, अफ़हसिब्तुम अन्नमा खलक़नाकुम अबसन व अन्नकुम इलैना ला तुरजाऊन। क्या तुमने ये गुमान किया है कि हमने तुम्हें यूं ही बेमकसद पैदा कर दिया है और तुम हमारी तरफ लौट कर नहीं आओगे। हर तख्लीक का एक अजीम मकसद है और कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने उस मकसद को बार बार बयान किया है। तो जो लोग इस कुरान का कुफ्र करते हैं, जी उठने का, हिसाब किताब का इनकार करते हैं, उनके बारे में रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, कुल आप कह दो, इन्हें बता दो और कह दो, क्या तुमने देखा जिन्हें तुम अल्लाह ताला के सिवा पुकारते हो, मुझे भी दिखाओ कि उन्होंने ज़मीन में कौन सी चीज़ पैदा की है या आसमानों में उनका कोई हिस्सा है। अगर तुम सच्चे हो तो इससे पहले कि कोई किताब या इल्म की कोई नकल शुदा बात ही मेरे पास लाओ। मुशरिकीन से उनकी सदाकत के लिए सबूत मांगा गया है।
پہلے کی کوئی کتاب سے مراد کسی نبی پر نازل ہونے والی کتاب ہے، علم کی نقل شدہ بات ہے۔ پہلے کی کتاب سے مراد یعنی اللہ تعالیٰ کی جانب سے آنے والی ہدایات ہیں، اور علم کی کوئی نقل شدہ بات اس سے مراد ہے واضح علمی دلیل یعنی عقلی یا نقلی دلیل، انبیاء کی تعلیمات کا باقی ماندہ حصہ۔ اور اس سے بڑا گمراہ کون ہوگا جو اللہ تعالیٰ کے سوا انہیں پکارتا ہے، معذرت خواہوں، جو اللہ تعالیٰ کے سوا انہیں پکارتا ہے، جو قیامت کے دن تک اسے کوئی جواب نہیں دے سکتے، حالانکہ وہ ان کی دعا سے ہی غافل ہیں۔ اور اس سے بڑا گمراہ کون ہوگا جو اللہ تعالیٰ کے سوا انہیں پکارتا ہے، بتوں کو، پتھروں کو، قبروں والوں سے وہ مدد مانگتا ہے، اور جب تمام انسان جمع کر دیے جائیں گے تو وہ ان کے دشمن ہو جائیں گے اور ان کی عبادت کا انکار کرنے والے ہوں گے، جیسے انبیاء، فرشتے، نیک لوگ جن کی لوگ عبادت کرتے ہیں، جیسے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، سیدنا عزیر علیہ السلام وغیرہ، وہ انکار کر دیں گے کہ یہ ہماری عبادت نہیں کرتے تھے، جیسا کہ سورہ القصص میں آیا تبرأنا الیک، تبرأنا الیک، ہم آپ کے سامنے برات کا اظہار کرتے ہیں، ما کانوا ایانا یعبدون، یہ ہماری عبادت قطعاً نہیں کرتے تھے۔ سورہ القصص کی آیت نمبر 63 ہے۔ اور جب ہماری کھلی کھلی آیات ان کو پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو جن لوگوں نے کفر کیا وہ حق کو جبکہ وہ ان کے پاس آ چکا کہتے ہیں وہ تو کھلا جادو ہے، کیونکہ جادو کے اثرات ہوتے ہیں اور قرآن مجید کے شخصیات پر اثرات مرتب ہو رہے تھے۔ حقیقت یہ کہ اسلام کی دعوت کی نوعیت اور جادو کی نوعیت، اسلام کا مقصد، جادو کا مقصد ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہے، کوئی قدر مشترک نہیں جس کی وجہ سے انہیں ایک جیسا قرار دیا جائے۔ ام یقولون افترا، یا وہ کہتے ہیں کہ اس نے خود ہی اسے گھڑ لیا ہے، کہہ دو اگر میں نے اسے گھڑ لیا ہے تو میرے لیے اللہ تعالیٰ سے بچانے کا تم کچھ بھی اختیار نہیں رکھتے، تم اس کے بارے میں جو باتیں بنا رہے ہو وہ انہیں زیادہ جانتا ہے، میرے اور تمہارے درمیان گواہ کے طور پر وہ کافی ہے اور وہ بے حد بخشنے والا، نہایت رحم والا ہے۔ کافر قرآن مجید کا انکار چاہتے تھے، اس لیے اسے گھڑا ہوا قرار دیتے تھے۔ تم اس کے بارے میں جو باتیں بنا رہے وہ انہیں زیادہ جانتا ہے، اس سے مراد ہے تمہارے الزامات اللہ تعالیٰ کے علم میں ہیں، لہٰذا وہ خود تمہیں تمہاری حرکات کا بدلہ دے گا۔ قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِّنَ الرُّسُلِ وَمَا أَدْرِي مَا يَفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ، کہہ دو میں رسولوں میں سے کوئی انوکھا نہیں ہوں اور میں نہیں جانتا میرے ساتھ کیا کیا جائے گا اور تمہارے ساتھ کیا، میں صرف اس کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف وحی کی جاتی ہے، اور میں تو محض ایک صاف صاف خبردار کر دینے والا ہوں، یعنی میں پہلا پیغمبر نہیں ہوں، میرے سے پہلے بہت سے پیغمبر آ چکے۔ رسول اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانے آتے ہیں اور لوگ اس پیغام کو ماننا نہیں چاہتے، وہ یہ تو چاہتے ہیں کہ کوئی ہمیں بتا دے ہماری کوئی چیز گم گئی تو وہ کہاں ہے، کاہنوں کی طرح۔ وہ یہ تو چاہتے ہیں کہ چلو میٹھی میٹھی باتیں کوئی سنا دے، لیکن ہم سے عمل کا مطالبہ نہ کرے، زندگی بدلنے کا مطالبہ نہ کرے۔ حقیقت یہ کہ رسول ہر ایک کے حالات کے بارے میں نہیں جانتا، دنیا کے ہوں یا آخرت کے ہوں۔ جیسے بعض صحابہ کی وفات پر لوگوں نے حسن ظن کا اظہار کیا تو آپ نے فرمایا اللہ کی قسم مجھے رسول ہونے کے باوجود یہ معلوم نہیں ہے کہ تمہارے ساتھ یا میرے ساتھ قیامت میں کیا کیا جائے گا۔ صحیح بخاری کی کتاب مناقب الانصار۔ کہہ دو کیا تم نے دیکھا اگر یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہو
اور تم نے اس کا کفر کیا، حالانکہ اس جیسے کلام پر بنی اسرائیل کے ایک گواہ نے گواہی بھی دی، پھر وہ ایمان لے آیا، اور تم نے تکبر کیا۔ اس سے مراد، ایمان لانے والے سے مراد سیدنا عبداللہ ابن سلام ہے۔ یقیناً اللہ تعالی ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ رکوع نمبر 2 ہے، اور کافروں نے ایمان والوں کے متعلق کہا کہ اگر یہ دین بہتر ہوتا تو وہ ہم سے پہلے اس کی طرف نہ آتے، اور جب انہوں نے اس سے ہدایت نہیں پائی تو وہ ضرور کہیں گے یہ تو پرانا جھوٹ ہے۔ کافروں نے ایمان والوں کے متعلق کہا اگر یہ دین اچھا ہوتا نا تو یہ بیکار لوگ، مالی طور پر جن کے پاس ہمیشہ کمی رہی، یہ لوگ اس دین کی طرف نہ آتے۔ یعنی سیدنا بلال، سیدنا خبیب، سیدنا صہیب وغیرہ چونکہ غرباء میں سے تھے اور ان میں سے کئی غلام تھے، اہل مکہ کہتے تھے کہ ہمیں تو مال ملا، دنیا کی بھلائیاں ملی، اقتدار ملا، ایسے یہ دین کی بھلائی بھی ہمیں سب سے پہلے ملتی۔ تو اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبولیت کے لیے ایمان اور اخلاص کی ضرورت ہے۔ یہ سب سے بڑی دولت ہے، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے۔ ابن کثیر کہتے ہیں کہ وہ قرآن اور اہل قرآن کی برائیاں بیان کرتے تھے، آج کون سا کمی ہے؟ یہی وہ کبر ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے کہا ہے کہ وہ حق سے انکار کرتے ہیں، اور حق سے انکار لوگوں کو حقیر سمجھنے کا نام ہے۔ اور اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب رہنما اور رحمت تھی، اور یہ تصدیق کرنے والی کتاب عربی زبان میں ہے تاکہ جن لوگوں نے ظلم کیا وہ انہیں ڈرائے اور نیکی کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہو۔ اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب رہنما اور رحمت تھی۔ کتاب موسیٰ کو اس لیے رہنما قرار دیا گیا کہ کتاب عیسیٰ تو تورات کا تتمہ تھی، یعنی اصل دستور اور قانون تو تورات میں تھا۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ، یقیناً جن لوگوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ہمارا رب ہے، ثم استقاموا، پھر ثابت قدم رہے، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تو ان پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ خوشخبری استقامت اختیار کرنے والوں کے لیے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کو اپنا رب مانا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا ہادی رہنما تسلیم کیا، ان کی سنت کی مستقل پیروی کی، دل اور نفس کا اطمینان حاصل ہوا، شک دور ہو گئے اور اسلام کی حقانیت پر پوری طرح جم گئے، اور تمام دوسری دلچسپیوں، رجحانات اور میلانات سے نجات حاصل کر لی، اور ان کی دلچسپیوں کا مرکز اسلام اور اسلامی مشن بن گیا۔ استقامت تو اس کو نصیب ہوتی ہے جو قرآن کو اپنا مشن بنائے، اسلام کو اپنا مشن بنائے، وہ اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کر کے حق پر جم جاتا ہے۔ اولئک اصحاب الجنت خالدین فیہا، یہی لوگ جنت والے ہیں، اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، ان اعمال کی جزا میں جو وہ عمل کیا کرتے تھے۔ اور ہم نے انسان کو اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید کی۔ اس کی ماں نے ناگواری کی حالت میں اس کو پیٹ میں رکھا اور ناگواری کی حالت میں ہی اس کو جنم دیا، اور اس کے حمل کا اور اس کے دودھ چھڑانے کا زمانہ 30 ماہ کا ہے، یہاں تک کہ جب وہ اپنی پوری طاقت کو پہنچا اور 40 سال کی عمر کو پہنچ گیا، اس نے کہا اے میرے رب مجھے توفیق دے کہ میں تیری اس نعمت کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر انعام فرمائی، اور یہ کہ میں ایسے نیک عمل کروں جس سے تو راضی ہو جائے، اور میرے لیے میری اولاد کی اصلاح کر دے۔ بلا شبہ میں نے تیری طرف توبہ کی اور یقیناً میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ بہت ہی خوبصورت دعا، ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین۔ بہت ہی پیاری دعا ہے۔ انسان کی زندگی میں
बड़े आमाले सौले में से है कि वो अपने वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करे, और बदबख्ती ये है कि उनके साथ बुरा सलूक करे। सैयदना अबू हुरैरा बयान करते हैं कि एक शख्स रसूलुल्लाह के पास आया, कहने लगा, अल्लाह के रसूल, मेरे सबसे ज्यादा हुस्न सलूक का मुस्तहिक कौन है? आपने फरमाया तुम्हारी माँ। उसने पूछा फिर कौन? आपने फरमाया तुम्हारी माँ। उसने पूछा फिर कौन? फरमाया तुम्हारी माँ। उसने पूछा फिर कौन? फरमाया तुम्हारा बाप। बुखारी की 5971 नंबर रिवायत। यही लोग हैं, हम उनसे सबसे अच्छे अमल कबूल करते हैं जो उन्होंने किए, और उनकी बुराइयों से हम दरगुजर करते हैं। जन्नत वालों में होंगे सच्चे वादे के मुताबिक जो उनसे किया जाता था। और जिसने अपने माँ बाप से कहा, तुम पर अफसोस है, क्या तुम दोनों मुझे यही धमकी देते रहते हो कि मैं कब्र से निकाला जाऊंगा, हालांकि मुझसे पहले भी कौमें गुजर चुकी हैं, और वो दोनों अल्लाह ताला से फरियाद करते हैं कि तेरी बर्बादी हो, ईमान ले आ, अल्लाह ताला का वादा बिलाशुबा सच्चा है। तो वो कहता है, ये तो पहले लोगों के फर्जी किस्सों के सिवा कुछ नहीं। यानी कुरान को वो पिछले लोगों की कहानियों के सिवा कुछ नहीं समझते। यही लोग हैं जिन पर अल्लाह ताला की बात साबित हो चुकी, जिन्नों और इंसानों के उन ग्रोहों में जो उनसे कबल गुजर चुके हैं। यकीनन वो खसारा पाने वाले थे। खुसरान कहते हैं इंसान के रासुल माल का जाया हो जाना। जब रासुल माल यानी असल जर, असल माल जो है, दरअसल उससे तो मकसूद ही मुनाफा है। अगर माल ही चला जाए तो मुनाफा कहाँ गया? तो ईमान से महरूम हो गए तो कोई नेमत ही ना हासिल हुई, और वो जहन्नुम के अजाब से न बच सके। वलिकुल्लिन दरजातुम मिम्मा आमिलू, और हर एक के लिए दराजात होंगे उनके आमाल के लिहाज से जो उन्होंने किए, और ताकि अल्लाह ताला उन्हें उनके आमाल का पूरा पूरा बदला दे और उन पर जुल्म नहीं किया जाएगा। इस आयत में अल्लाह ताला ने फरमाया कि दोनों किस्म के लोगों को उनके आमाल के मुताबिक दर्जे मिलेंगे। अहले जन्नत अपने आमाल के मुताबिक दराजात तय करते हुए बुलंदी की तरफ चले जाएंगे, और अहले जहन्नम असफल साफिलीन में गिरते ही चले जाएंगे। और जिस दिन काफिरों को आग के सामने पेश किया जाएगा, तुम अपनी नेकियां अपनी दुनिया की जिंदगी में ले चुके और उनसे फायदा उठा चुके, चुनांचे आज तुम्हें तौहीन के अजाब का बदला दिया जाएगा, इस वजह से कि तुम नाहक जमीन में तकब्बुर किया करते थे, और इसलिए कि तुम नाफरमानियां किया करते थे। रुकू नंबर 3 है वस्कुर अखा आदिन, और आद के भाई को याद करो जब उसने अहकाफ में अपनी कौम को खबरदार किया, और खबरदार करने वाले बिलाशुबा उससे पहले भी और उसके बाद भी गुजर चुके हैं कि अल्लाह ताला के सिवा किसी की इबादत न करो। यकीनन मैं तुम पर एक बड़े दिन के अजाब से डरता हूं। अहकाफ सैयदना हूद अलैहिस्सलाम के इलाके का नाम है जो हजरे मौत यानी यमन के करीब है। सारे अंबिया की एक ही दावत थी, एक अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा किसी की ना मानो। और यौम अजीम से मुराद कयामत का दिन है, उसकी हौलनाकियों की वजह से उसे अजीम कहा गया। तो कौम आद का मस्कन ऐसा इलाका था जो सरसब्जो शादाब था। उन्होंने जमीन दोज मकान बना रखे थे। ये इलाका जनूबी अरब में हजरे मौत के शुमाल में वाक़े है। आजकल वहां रेत के टीले ही टीले हैं जो सैकड़ों मील तक फैलते ही चले जा रहे हैं। इस इलाके को रिब खाली भी कहते हैं। कोई शख्स उस सहरा में दाखिल होने की जुर्रत नहीं करता, और जो चीज उस रेत में गिर पड़े वो भी रेत में धंस कर रेत ही बन जाती है। जैसे कोई चीज नमक की कान में गिर पड़े तो वो नमक ही बन जाती है। कालू अजितना लितअफिकना अन आलिहतिना, उन्होंने कहा क्या तू हमारे पास आया है कि हमारे माबूदों से हमें हटा दे? अगर तू वाकई सच्चा है
تو جس عذاب کی تو دھمکی دیتا ہے وہ لے آ۔ یعنی تمہارے سامنے نہ کوئی مقصد ہے نہ حق ہے سوائے اس کے کہ تم ہمارے معبودوں سے حسد رکھتے ہو۔ اگر ہمارے معبودوں سے ہمیں پھیرنا چاہتے ہو تو پھر ہم پر عذاب لے آؤ۔ قال انما العلم عند اللہ، اس نے کہا اس کا علم یقیناً اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، میں صرف وہ پیغام تمہیں پہنچا رہا ہوں جس کے ساتھ مجھے بھیجا گیا ہے، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ تم لوگ جہالت برتتے ہو۔ یعنی عذاب کا علم تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، لیکن آپ یہ تو دیکھو کہ آپ کیسا جاہلوں جیسا رویہ اختیار کرتے ہو۔ اس عذاب کا علم تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، دنیا میں ملے یا آخرت میں علم اسی کے پاس ہے۔ اس سے یہ بھی مراد ہے کہ تقدیر کے فیصلے تو رب کرتا ہے اور میرا کام تو پیغام پہنچا دینا ہے۔ تو جب انہوں نے بادل کی شکل میں اسے اپنی وادیوں میں آتے ہوئے دیکھا تو کہا یہ ہم پر بارش برسانے والا بادل ہے، بلکہ یہ وہ عذاب ہے جسے تم نے جلدی طلب کیا تھا، ایک آندھی ہے جس میں دردناک عذاب ہے۔ قوم عاد کو ایک ایسی ہوا سے برباد کر دیا گیا جو بادلوں کے ساتھ آئی اور ہر چیز کو تباہ و برباد کر گئی، جو اپنے رب کے حکم سے ہر چیز کو تباہ و برباد کر دے گی۔ چنانچہ وہ ایسے ہو گئے کہ ان کے گھروں کے سوا کچھ دکھائی نہیں دیتا تھا۔ مجرموں کے گروہ کو ہم ایسے ہی سزا دیتے ہیں۔ قوم ہود پر ہوا چلی تو ان کے گھر عبرت کے طور پر باقی رہ گئے، گھروں میں بسنے والے وہاں کے مکین سب تباہ ہو گئے۔ عبرت کے طور پر ان کے انجام کو سب کے سامنے رکھا گیا، اور یہ انجام بد قوم عاد ہی کے ساتھ خاص نہیں تھا۔ جو بھی شرک کریں گے، نافرمانیاں کریں گے، اللہ تعالیٰ کے احکامات سے نکلیں گے، ان کا بھی ایسا ہی انجام ہوگا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم جب آسمان پر ابر دیکھتے تو پریشانی کے عالم میں ادھر ادھر چکر لگاتے، کبھی اندر جاتے کبھی باہر آتے، اور آپ کے چہرے کی رنگت بدل جاتی۔ پھر جب بارش ہونے لگتی تو وہ کیفیت دور ہو جاتی۔ ایک مرتبہ سیدہ عائشہ نے یہ بات پہچان کر آپ سے اس کی وجہ دریافت کی تو آپ نے فرمایا میں نہیں جانتا، ممکن ہے کہ یہ بھی ویسا ہی بادل ہو جس کے بارے میں قوم عاد نے کہا تھا۔ جب انہوں نے بادل کو اپنی وادیوں کی طرف آتے دیکھا تو انہوں نے کہا یہ بادل ہے، ہم پر بارش برسانے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا بلکہ یہ وہ چیز ہے جس کی تم نے جلدی مچائی تھی، ایک آندھی ہے جس میں دردناک عذاب ہے۔ یہ بخاری کی 3206 نمبر روایت ہے۔ سیدہ عائشہ بیان کرتی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی آسمان کے کناروں سے بادل اٹھتے دیکھتے تو اپنے تمام کام چھوڑ دیتے، اگرچہ آپ نوافل پڑھ رہے ہوتے، پھر آپ یہ دعا پڑھتے اللہم انی اعوذ بک من شر ما فیہ، اللہ میں تجھ سے اس برائی سے پناہ چاہتا ہوں جو اس میں ہے۔ پھر اگر بادل چھٹ جاتا اللہ تعالیٰ کی حمد کرتے، اگر برس جاتا تو یہ دعا کرتے اللہم سیبا نافعا، اللہ اس بارش کو نفع مند بنا دے۔ مسند احمد کی روایت ہے 25625 نمبر پر۔ اور بلا شبہ یقیناً ہم نے ان چیزوں میں بھی انہیں قدرت دے رکھی تھی جس میں ہم نے تمہیں قدرت نہیں دی، اور ہم نے ان کے کان، آنکھیں اور دل بنائے تھے، چنانچہ نہ ان کے کان، نہ ان کی آنکھیں اور نہ ان کے دل ہی ان کے کسی کام آئے جب وہ اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کر رہے تھے، اور انہیں اسی عذاب نے آ گھیرا جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کے انجام سے عبرت دلائی ہے۔ فرمایا قوم عاد کو قوت، مال، علم، زندگی، ساز و سامان تو تم سے بڑھ کر ملا تھا، انہیں بھی دیکھنے، سننے، سمجھنے کی قوتیں دی تھی، لیکن انہوں نے کوئی نفع نہیں اٹھایا۔ انہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا، اور جس چیز کا وہ مذاق اڑاتے تھے وہی ان پر الٹ پڑی۔ لہٰذا تم اپنی فکر کر لو، اللہ کی آیات کا انکار کرنے والوں کا انجام تو تم نے دیکھ ہی لیا۔ رکوع نمبر 4 ہے وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُمْ مِنَ الْقُرَى وَصَرَّفْنَا الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اور ہم نے
تمہارے آس پاس کی بستیاں تباہ کر دیں اور ہم نے پھیر پھیر کر اپنی آیات بیان کی، شاید کہ وہ لوٹ آئیں۔ ان بستیوں سے مراد جو تباہ ہوئی قوم عاد، قوم سمود، قوم لوط جیسی بستیاں ہیں جو حجاز کے قریب تھیں اور شام، فلسطین اور یمن سے آتے جاتے ان پر سے گزرتے تھے۔ فَلَوْلَا نَصَرَهُمُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ قُرْبَانًا آلِهَةً، چنانچہ جن کو انہوں نے قرب کے لیے اللہ کے سوا معبود بنا رکھا تھا، انہوں نے ان کی مدد کیوں نہ کی، بلکہ وہ ان سے گم ہو گئے، اور یہ تھا ہی ان کا جھوٹ اور جو وہ بہتان باندھتے تھے۔ مشرکین مکہ بتوں کو الہ نہیں سمجھتے تھے، بلکہ انہیں اللہ کے قرب کا ذریعہ اور وسیلہ سمجھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے بتوں کو جھوٹ اور بہتان قرار دے کر یہ واضح فرما دیا تھا کہ یہ ناجائز اور حرام ہے، اور جب ہم نے جنات کے ایک گروہ کو آپ کی طرف پھیر دیا کہ غور سے قرآن سنتے تھے، جب اس کے پاس آئے تو انہوں نے آپس میں کہا انصتو، خاموش ہو جاؤ۔ پھر جب وہ پورا کیا گیا یعنی تلاوت، تو خبردار کرنے والے بن کر اپنی قوم کی طرف لوٹ گئے۔ جنوں کی یہ جماعت وادی نخلہ میں رسول اللہ کی طرف متوجہ ہوئی تھی۔ صحیح مسلم میں ہے کہ یہ واقعہ وادی نخلہ میں پیش آیا جہاں آپ صحابہ کرام کو فجر کی نماز پڑھا رہے تھے۔ جنوں کو یہ کھوج لگی ہوئی تھی، آسمانوں میں سختی کیوں کر دی گئی، ہمارا جانا تقریباً ناممکن کیوں بنا دیا گیا، یقیناً کوئی اہم واقعہ پیش آیا۔ چنانچہ مشرق و مغرب میں ان کے گروہ سراغ لگانے کے لیے پھیل گئے۔ انہی میں سے ایک گروہ نے قرآن سنا اور بات سمجھ لی کہ بعثت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہم پر آسمان کے دروازے بند ہیں۔ جنوں کا یہ گروہ آپ پر ایمان لایا، انہوں نے اپنی قوم کو بھی جا کر بتایا۔ یہ مسلم کی کتاب الصلاۃ کی روایت ہے۔ کچھ روایت سے پتہ چلتا ہے کہ آپ جنوں کی دعوت پر ان کے ہاں تشریف لے گئے تھے، انہیں جا کر اللہ تعالیٰ کا پیغام سنایا، اور متعدد بار جنات کے وفود آپ کی خدمت میں حاضر رہے۔ فتح الباری کی روایت ہے۔ قالوا یا قومنا انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسیٰ، انہوں نے کہا اے ہماری قوم، ہم نے بلا شبہ ایک کتاب سنی ہے جو موسیٰ کے بعد نازل کی گئی ہے، اس کے لیے تصدیق کرنے والی ہے جو اس سے پہلے ہے، وہ حق اور سیدھی راہ کی ہدایت دیتی ہے۔ تو جنہوں نے اپنی قوم کے سامنے نئے نبی، نئی کتاب کے بارے میں واضح کیا، یا قومنا اجیبوا داعی اللہ وآمنوا بہ، اے ہماری قوم، اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے والے کی دعوت قبول کرو اور اس پر ایمان لاؤ، وہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا اور تمہیں دردناک عذاب سے پناہ دے گا۔ یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ احکامات اور ان پر عمل کرنا ثواب اور عذاب جنات کے لیے بھی ہوگا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کی طرف بھی رسول ہے اور جنات کی طرف بھی۔ جنوں میں سے کسی کو رسول بنا کر نہیں بھیجا گیا، صرف انسانوں کو رسول بنایا گیا۔ وَمَن لَّا يُجِبْ دَاعِيَ اللَّهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ، اور جو اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے والے کی دعوت قبول نہیں کرے گا تو زمین میں وہ عاجز کرنے والا نہیں ہے، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کے سوا ان کے کوئی مددگار ہیں، یہی لوگ کھلی گمراہی میں ہیں۔ تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی بھاگ کر زمین کی وسعتوں میں گم ہو جائے اور اللہ تعالیٰ کی گرفت میں نہ آ سکے۔ رب العزت نے فرمایا یا معشر الجن والانس، اے جنوں اور انسانوں کے گروہ، ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان، اے گروہ جن و انس، اگر تم آسمانوں اور زمین کے کناروں سے نکل سکتے ہو تو نکل جاؤ، کسی غلبے کے سوا تم نہیں نکلو گے۔ اولم یروا ان اللہ الذی خلق السماوات والارض ولم یأی بخلقہن بقادر علی ان یحیی الموتى، اور کیا بھلا انہوں نے نہیں دیکھا کہ جس اللہ تعالیٰ نے
आसमानों और जमीन को पैदा किया और जो उनकी तख्लीक से थका नहीं, इस पर कादिर है कि वो मुर्दों को जिंदा करे। हाँ, यकीनन वो हर चीज पर पूरी कुदरत रखने वाला है। अल्लाह ताला ने तवज्जो दिलाई है कि आसमानों और जमीन की तख्लीक को देखो। जो रब उन्हें पैदा करते हुए नहीं थका, वो यकीनन मुर्दों को दोबारा जिंदा करने पर कादिर है और वो हर चीज पर पूरी कुदरत रखता है। और जिस दिन उन लोगों को जिन्होंने कुफ्र किया आग पर पेश किया जाएगा, क्या ये हक नहीं है? वो कहेंगे क्यों नहीं, हमारे रब की कसम। अल्लाह ताला फरमाएगा, चुनांचे तुम अजाब का मजा चखो उसके बदले में जो तुम कुफ्र किया करते थे। काफिर जहन्नुम के हक होने का एतराफ कसम खाकर इसलिए करेंगे क्योंकि उन्हें यकीन आ चुका होगा। मुशाहिदे के बाद एतराफ कर लेने की मगर कोई हैसियत नहीं रह जाती, इसलिए काफिरों का एतराफ उन्हें फायदा नहीं देगा। चुनांचे आप सब्र करें जैसे पुख्ता इरादे वाले रसूलों ने सब्र किया, और उनके लिए तुम जल्दी का मुतालबा न करो। जिस दिन ये लोग वो अजाब देख लेंगे जिसका उनसे वादा किया जा रहा है, तो गोया कि वो एक दिन की एक घड़ी से ज्यादा दुनिया में नहीं रहे। पैगाम पहुंचा देना है, चुनांचे नाफरमान लोगों के सिवा कोई हलाक नहीं किया जाएगा। यहाँ पर सूरा अल्लाह काफ कंप्लीट हुई। अल्लाह ताला से दुआ है हमें इसकी सच्ची समझ दे, अमल करने की तौफीक दे। अल्लाह के पाक नाम से सूरा मोहम्मद का आगाज करते हैं। सूरा मोहम्मद का नाम आयत नंबर 2 से माखूज है। इसका दूसरा नाम अल-क़िताल भी है। ये मदनी सूरत है, इसमें 38 आयात और 4 रुकू हैं। सैयदना इब्ने उमर से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मगरिब की नमाज में सूरा मोहम्मद पढ़ा करते थे। सूरा मोहम्मद का मरकजी मौजू ईमान और कुफ्र की जंग है। सूरा मोहम्मद जिस मौजू के गिर्द घूमती है वो है जिहाद फी सबीलिल्लाह, यानी अल्लाह ताला के रास्ते में अपनी जान लड़ा देना, अपना माल लगा देना ताकि हक को सरबुलंदी हासिल हो। ये सूरत नुज़ूली तरतीब के एतबार से 47 नंबर पर है और मुसफ़ की तरतीब के एतबार से 47 नंबर पर और नुज़ूली तरतीब के एतबार से 95 नंबर पर है। ये मदनी सूरत है। आइए देखते हैं इसमें हमारे रब ने हमें क्या कहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला के नाम से जो वसी रहमत वाला निहायत रहम वाला है। अल्लज़ीना कफरू वसद्दू अन सबीलिल्लाहि अज़ल्ला आमालहुम, वो लोग जिन्होंने कुफ्र किया और अल्लाह ताला की राह से रोका, अल्लाह ताला ने उनके आमाल बर्बाद कर दिए। सूरह मोहम्मद के आगाज ही में कितनी शिद्दत है कि अल्लाह ताला ने आपके दुश्मनों को, उनकी साजिशों को नाकाम बना दिया, उनकी गर्दनों का फंदा उन्हीं के कामों को बना दिया। क़यामत के दिन भी उनके नेक आमाल रायगा हो जाएंगे जो हालत कुफ्र में किया करते थे। तो उन्होंने कुरान की तालीम पर अमल करने वाले इनकलाबियों के लिए ऐसे हालात पैदा करने की कोशिश की कि वो उस तालीम पर आज़ादी से अमल पैरा ना हो सके। मसलन उनके खिलाफ तरह तरह की अफवाहें, गलत फहमियां फैलाई, उन्हें तकलीफें दी, उनका बायकॉट किया, उन्हें कैद किया, उन्हें कत्ल किया। जब ये इनकलाबी इन मुसीबतों से बचने के लिए अपने घर बार, अपने वतन को छोड़कर दूसरे मुल्क में चले गए तो वहां भी उनका पीछा ना छोड़ा और वहां से भी गिरफ्तार करके लाने की कोशिश की। तफसीर सूरा मोहम्मद है और ये मजमुए तफासिर इमाम सिंधी की रिवायत है। फिर फरमाया वल्लज़ीना आमनू व आमिलुस स्वालिहाति व आमनू बिमा नुज़्ज़िला अला मुहम्मद, और जो लोग ईमान लाए और जिन्होंने नेक अमल किए और वो उस चीज पर भी ईमान लाए जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल की गई और वो उनके रब की तरफ से हक है, उसने उनसे उनकी बुराइयां दूर कर दी और उनका हाल दुरुस्त कर दिया।
یہ اس وجہ سے ہے کہ جن لوگوں نے کفر کیا بلا شبہ انہوں نے باطل کی پیروی کی، اور جو لوگ ایمان لائے یقیناً وہ اپنے رب کی طرف سے حق کے پیچھے چلے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے لیے ان کی مثالیں بیان کرتا ہے۔ آج کافروں کے اعمال ضائع ہونے پر مسلمانوں کو سب سے زیادہ تکلیف ہے۔ مسلمانوں سے ہمدردیاں نہیں ہیں، مولوی سے دشمنی ہے، جو بھی دین پر چلے اس سے نفرت ہے۔ کافروں کے ساتھ بہت ہمدردی ہے۔ بعض اوقات حقیقت کا پتہ بھی نہیں چلتا کہ آخر ان کے اعمال کیوں ضائع ہوں گے۔ رب العزت نے اس کی وضاحت کی ہے، انہوں نے کفر کیا ہے بھائی، انہوں نے باطل کی پیروی کی ہے۔ اب باطل کے ساتھ ان کے نیک اعمال قبول نہیں کیے جا سکتے۔ کہ اب دنیا میں اصول نہیں جانتے کہ صفر کے ساتھ آپ کسی کو بھی ضرب دیں وہ صفر ہی ہو جاتی ہے، ایسے ہی باطل کے ساتھ آپ کوئی بھی نیک عمل کریں وہ بھی باطل ہی ہو جاتا ہے۔ تو جب ملو ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا تو گردنیں مارنا ہے، حتیٰ کہ جب تم انہیں خوب قتل کر چکو تو مضبوطی سے باندھ دو، پھر اس کے بعد یا احسان ہے یا فدیہ ہے، یہاں تک کہ جنگ اپنے ہتھیار رکھ دے، یہی حکم ہے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ضرور ان سے بدلہ لے لیتا، لیکن تاکہ وہ تمہارے ایک کو دوسرے سے آزمائے۔ اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے گئے تو اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو ہرگز ضائع نہیں کرے گا۔ بات ہے جنگ کی، اور جنگ میں اگر کوئی قیدی بناتا ہے تو قیدی بنانے کا مقصد تو مال طلب کرنا ہوتا ہے، تو قیدیوں کو احسان کرتے ہوئے یا معاوضہ لے کر آزاد کر دیں، لیکن اب ان کے غرور کا نشہ ٹوٹ چکا، تو جنگ جب تک اپنے ہتھیار نہ رکھ دے قیدی نہیں بنانے چاہیے۔ اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے گئے اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو ضائع نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کا بہترین صلہ انہیں عطا کرے گا۔ سَيَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ، وہ ضروری ان کی رہنمائی کرے گا اور ان کا حال درست کر دے گا۔ یعنی جو لوگ حق کی حفاظت میں اپنی جان دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی جماعت کو ترقی کی راہ پر لگا دے گا، ان کی حالت اسی زندگی میں درست کر کے انہیں بلند مقام تک پہنچا دے گا، اور مرنے کے بعد ان کی ترقی کا سیدھا راستہ قائم رہے گا، اور وہ اس زندگی میں بھی اونچے درجے حاصل کرتے رہیں گے۔ وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ، اور وہ اس جنت میں انہیں داخل کرے گا جس سے وہ انہیں واقف کروا چکا ہے۔ اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر تم اللہ تعالیٰ کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدم جما دے گا۔ کون ہے جو اللہ تعالیٰ کی مدد کرنا چاہتا ہو؟ اللہ تعالیٰ کی خوشخبری ہے ان سب لوگوں کے لیے جو اللہ تعالیٰ کی مدد کریں۔ آپ نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ انہی کی مدد کرے گا جو اللہ تعالیٰ کی مدد کرتے ہیں، اور وہ قدم جما دے گا، اور جو اپنی جان کی بازی لگائیں گے اللہ تعالیٰ انہیں ضرور غلبہ عطا کرے گا۔ یہی انقلاب ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے خوشخبری دی ہے کہ اللہ تعالیٰ ضرور ان کی مدد کرے گا۔ وَالَّذِينَ كَفَرُوا فَتَعْسًا لَهُمْ وَأَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ، اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے ہلاکت ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال برباد کر دیے۔ تاسن کے معنی ہے ٹھوکر کھا کر گرنا پھر اٹھ نہ سکنا، یا کسی گڑھے میں گر کر ہلاک ہو جانا۔ تو دین پر عمل پیرا ہونے والوں کے قدم تو اللہ تعالیٰ جما دے گا، انکار کرنے والوں کو وہ ہلاکت کے گڑھے میں گرا دے گا، ان کے سب اعمال پر پانی پھیر دیا جائے گا۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ، یہ اس لیے کہ انہوں نے اس کو ناپسند کیا جو اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہے۔ تو اب دیکھیے یہ کتاب ہے نا، آپ اسے پسند کرتے ہیں، کتنا وقت اس کے ساتھ گزارتے ہیں، آپ اس کتاب کا کام کرنا چاہتے ہیں، یہ آپ کا مشن ہے، تو اس مشن کے لیے آپ کتنی صلاحیتیں لگاتے ہیں، آپ کتنا وقت لگاتے ہیں، آپ کی زندگی میں اس کی کیا قدر و قیمت ہے، کتنی تلاوت کرتے ہیں، کتنا اس کا علم حاصل کیا، کتنا عمل کیا، اور فرض بھی ہے قرض بھی ہے اس کے پیغام کو پہنچانا۔ تو اپنی زندگی کا خود جائزہ لیجئے، آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ ہم اس کے احکامات کو پسند کرتے ہیں یا ناپسند کرتے ہیں۔
تو یہ اس لیے کہ انہوں نے اس کو ناپسند کیا جو اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان کے اعمال ضائع کر دیے۔ کیا وہ زمین میں چلتے نہیں کہ وہ دیکھیں ان سے پہلوں کا انجام کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے ان پر تباہی ڈال دی، اور کافروں کے لیے بھی اس جیسی تباہی ہے۔ یہ اس وجہ سے ہے کہ اللہ تعالیٰ یقیناً ان لوگوں کا مددگار ہے جو ایمان لائے، اور کافروں کا یقیناً ان کے لیے کوئی مددگار نہیں۔ سیدنا برا بن عازب بیان کرتے ہیں احد کی جنگ کے بعد ابو سفیان نے پہاڑی پر سے آواز دی، کیا تمہارے ساتھ محمد موجود ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی جواب نہ دے۔ پھر پوچھا اچھا کیا تمہارے ساتھ ابن ابی قحافہ یعنی ابو بکر موجود ہے؟ رسول اللہ نے تب بھی جواب نہیں دینے دیا۔ انہوں نے کہا خطاب کا بیٹا موجود ہے۔ اس کے بعد وہ کہنے لگے سب قتل کر دیے گئے، اگر زندہ ہوتے تو جواب دیتے۔ اس پر سیدنا عمر بے قابو ہو گئے اور کہنے لگے اللہ کے دشمن تو جھوٹا ہے، اللہ نے تمہیں ذلیل کرنے کے لیے باقی رکھا ہے۔ ابو سفیان نے کہا حبل ایک بت کا نام ہے، حبل بلند رہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا جواب دو۔ صحابہ نے عرض کیا کیا جواب دیں؟ آپ نے فرمایا کہو کہ اللہ تعالیٰ سب سے بلند اور بزرگوں برتر ہے۔ ابو سفیان نے کہا لنا عزا ولا عزا لکم، ہمارے لیے تو عزا دیوی ہے، تمہارے لیے تو کوئی عزا ہی نہیں۔ آپ نے فرمایا اس کو جواب دو۔ صحابہ نے عرض کیا کیا جواب دیں؟ آپ نے فرمایا جواب دو اللہ مولانا ولا مولا لکم، اللہ تعالیٰ ہمارا مولا ہے اور تمہارا تو کوئی مولا ہی نہیں ہے۔ یہ بخاری کی 4043 نمبر روایت۔ رکوع نمبر 6 ہے ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار، جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے انہیں اللہ تعالیٰ یقیناً ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی، اور جن لوگوں نے کفر کیا وہ مزے لوٹ رہے ہیں اور کھاتے ہیں جیسے جانور کھاتے ہیں، اور آگ ہی ان کے لیے ٹھکانہ ہے۔ جن لوگوں نے کفر کیا وہ مزے لوٹ رہے ہیں، وہ ایسے ہیں دونوں ہاتھوں میں پکڑ کر کھاتے ہیں۔ کیسا مزہ ہے نا، ایک ہاتھ میں برگر ایک میں بوٹل، کوئی تمیز ہی نہیں ہے کس سے اچھے کام کرتے ہیں اور کس سے گندگی صاف کرتے ہیں۔ حیوانی طرز زندگی کی ایک مثال ہے، اینیمل لیول ہے، یعنی دنیا سے تو ان کا اتنا ہی تعلق ہے کھا لے پی لے جی لے، جیسے جانور چراگاہوں میں کھانے پینے میں مصروف ہیں، انہیں کسی چیز کی فکر نہیں ہوتی، حتیٰ کہ جب وہ ذبح کر دیے جاتے ہیں تب بھی پتہ نہیں ہوتا۔ کل مشرکوں کا یہ حال تھا، آج مسلمانوں کا بھی ایسا ہی حال ہو گیا۔ لذتوں میں اس قدر گم ہے، مگن ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی انہیں پھر ایک ہی بار ذبح کر دیں گے اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ آج وہ جہنم کے عذاب کو بھولے ہوئے ہیں۔ وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِّن قَرْيَتِكَ الَّتِي أَخْرَجَتْكَ، اور کتنی ہی بستیاں ہیں جو تمہاری اس بستی سے قوت میں زیادہ تھیں جس نے تمہیں نکال دیا ہے، یعنی مکہ، ہم نے ان کو ہلاک کر دیا، پھر ان کے لیے کوئی مددگار نہ تھا۔ تو کیا جو شخص اپنے رب کی طرف سے واضح دلیل پر ہو اس کی طرح ہے جس کے لیے اس کا برا عمل خوشنما بنا دیا گیا، جنہوں نے اپنی خواہشات کی پیروی کی۔ اللہ تعالیٰ نے مومن اور کافر، موحد اور مشرک کا فرق واضح کیا ہے، انہیں اپنے طرز عمل کا جائزہ لینے کی طرف توجہ دلائی ہے۔ جنت کی مثال جس کا متقیوں سے وعدہ کیا گیا ہے، اس میں پانی کی نہریں ہیں جو بدلنے والا نہیں، اور دودھ کی نہریں ہیں جس کا مزہ تبدیل نہیں ہوا، اور شراب کی نہریں ہیں جو پینے والوں کے لیے لذیذ ہیں، اور خوب صاف کیے ہوئے شہد کی نہریں ہیں جو پروسیس نہیں کیا گیا، نہ اس میں مری ہوئی مکھیوں کی ٹانگیں ہیں، اور ان کے لیے اس میں ہر طرح کے پھل ہیں، اور ان کے رب کی طرف سے بخشش ہے۔ کیا وہ اس کی طرح ہے جو آگ میں ہمیشہ رہنے والا ہے، اور ان کو گرم کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا تو وہ ان کی آنتیں ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دے گا۔ استغفر اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں دودھ، پانی، شہد اور شراب کے سمندر ہیں
جن سے ان کی نہریں اور چشمے جاری ہوں گے۔ مسند احمد کی روایت ہے 20,074 نمبر پر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ پوچھا ہے کہ کیا ایسے لوگ جو جنت میں جانے والے ہیں ان لوگوں کی طرح ہیں جو آگ میں جانے والے ہیں؟ تو مومن اور مشرک میں بہت فرق ہے، اور ان میں سے بعض آپ کی طرف کان لگاتے ہیں، حتیٰ کہ جب وہ آپ کے پاس سے جاتے ہیں تو ان سے جنہیں علم عطا کیا گیا کہتے ہیں اس نے ابھی ابھی کیا کہا تھا۔ یہی لوگ ہیں جن کے دلوں پر اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی ہے، اور وہ اپنی خواہشات کے پیچھے چلے، یعنی سنتے بھی ہیں اور کہتے ہیں اچھا کیا بات ہوئی تھی۔ کسی بات کو ہلکا کرنا ہو تو لوگ کہتے ہیں اچھا کہا ہوگا، یعنی ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا کیا کہا۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے۔ وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى، اور جن لوگوں نے ہدایت قبول کی اس نے ان کو ہدایت میں بڑھا دیا اور انہیں ان کا تقوی عطا کیا۔ ان منافقین کے برعکس جن صحابہ نے راہ حق کو اپنایا، اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اور عمل صالح کیے، انہیں اللہ تعالیٰ نے اتباع حق کی مزید توفیق دی اور تقوی والی زندگی گزارنے کے لیے ان کی مدد کی، انہیں علم نافع اور عمل صالح کی توفیق سے نوازا۔ سو اپنے پاس قیامت ہی کے اچانک آنے کا انتظار کر رہے ہیں، بے شک ان کی علامات تو آ چکی، پھر جب ان کے پاس آ جائے گی ان کے لیے نصیحت کیسے ممکن ہوگی۔ فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، پس اب جان لیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اپنے گناہ کی بخشش مانگیں، اور مومن مردوں اور مومن عورتوں کے لیے بھی، اور اللہ تعالیٰ تمہارے چلنے پھرنے کو بھی جانتا ہے اور تمہارے ٹھکانوں کو بھی۔ آپ جان لیں، علم حاصل کریں، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، یہ سب سے بڑا علم ہے۔ اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے اس کا علم حاصل کرو، اچھے طریقے سے سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور بخشش مانگو، کیونکہ بخشش کے بعد ہی رحمت ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کے نتیجے میں بخشش ہوتی ہے۔ رکوع نمبر 7 ہے، اور جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ کہتے ہیں کہ کوئی صورت کیوں نہیں نازل کر دی گئی۔ چنانچہ جب کہ ایک محکم صورت اتاری جاتی ہے اور اس میں جنگ کا ذکر کیا جاتا ہے، آپ دیکھتے ہیں ان لوگوں کو جن کے دلوں میں بیماری ہے، وہ آپ کی طرف دیکھتے ہیں ایسے شخص کی طرح دیکھنا جس پر موت سے غشی ڈال دی گئی ہو، پس ان کے لیے بہت بہتر ہے۔ تو جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسے احکامات آتے رہے، نماز قائم کریں، زکوٰۃ دیں، تزکیہ کریں، مکہ میں جہاد کا حکم تو نہیں دیا گیا، تو مسلمانوں کی ایسی کیفیت تھی کہ وہ چاہتے تھے کہ جہاد کا حکم آئے، اور جب ایک محکم صورت جہاد کے بارے میں نازل کر دی گئی تو اللہ رب العزت نے فرمایا ایسے لگتا ہے موت کی غشی آ گئی ہو۔ اصل میں جن کے دلوں میں نفاق تھا وہ ایسے دیکھتے ہیں جیسے موت کی غشی ڈال دی گئی ہو، یہ ان کی کیفیت ہے جو رب العزت نے بیان فرمائی۔ طاعت و قول معروف، حکم ماننا اور بھلی بات کہنا، پھر جب حکم جہاد پختہ ہو جائے تو اگر وہ اللہ تعالیٰ سے سچے رہیں تو یقیناً ان کے لیے بہتر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے خبر دی ہے کہ یہ آیت نازل ہونے سے پہلے منافقین سے کہا جاتا تھا جہاد کا حکم فرض ہونے والا ہے، تو کہتے تھے کہ ہم سمع و طاعت کریں گے، لیکن جب حکم آیا تو اسے ناپسند کرنے لگے۔ فَهَلْ عَصَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ، پھر بلا شبہ تم سے توقع ہے کہ اگر تم حاکم بن جاؤ تو زمین میں فساد برپا کر دو گے اور اپنے رشتوں کو توڑو گے۔ اولئک الذین لعنہم اللہ فاسمہم واعمی ابصارہم، یہی لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے لعنت بھیجی ہے، پس انہیں بہرا کر دیا اور ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیا۔ جنہوں نے زمین میں فساد پھیلایا، قطع رحمی کی، اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی رحمت سے دور کر دیا، وہ اللہ تعالیٰ کی ناراضی کے زیادہ قریب ہو گئے۔ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، تو کیا وہ لوگ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے یا کچھ
ان کے دلوں پر تالے ہیں، یعنی دل کی بصیرت کے ساتھ قرآن حکیم میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ یقیناً جو لوگ اپنی پشتوں پر پھر گئے اس کے بعد کہ ان کے لیے ہدایت واضح ہو گئی، ان کے لیے شیطان نے ان کا عمل خوشنما بنا دیا اور ان کے لیے مہلت لمبی بتائی۔ سیدنا قتادہ سے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے بارے میں مروی ہے کہ ان سے مراد اللہ کے دشمن اہل کتاب یہود و نصارہ ہیں، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے آپ کے صحابہ سے واقف تھے، اس کے باوجود آپ کی نبوت کا انکار کرتے رہے۔ یہ جامع البیان کی روایت ہے۔ یہ اس وجہ سے کہ بے شک انہوں نے ان لوگوں سے کہا جنہوں نے اس چیز کو ناپسند کیا جو اللہ تعالیٰ نے نازل کی، کہ بعض معاملات میں ہم جلد ہی تمہاری اطاعت کریں گے اور اللہ تعالیٰ ان کے رازوں کو جانتا ہے۔ تو کیا ہوگا جب فرشتے ان کی ارواح قبض کریں گے؟ ان کے چہروں اور ان کی کمروں پر ماریں گے۔ یہ اس وجہ سے کہ یقیناً انہوں نے اس کی پیروی کی جس نے اللہ تعالیٰ کو ناراض کر دیا، اور انہوں نے بھی اس کی رضا کو برا جانا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال ضائع کر دیے، یعنی دکھاوے کے اعمال کو، منافقانہ اعمال کو اللہ تعالیٰ نے ضائع کر دیا۔ رکوع نمبر 8 ہے، ام حسب الذین فی قلوبہم مرض ان لن یخرج اللہ اضغانہم، یا ان لوگوں نے جن کے دلوں میں بیماری ہے یہ خیال کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے کینوں کو ہرگز باہر نہیں نکالے گا، یعنی منافقوں کے دلوں کے اندر اہل اسلام کے بارے میں جو کینہ، حسد اور بغض ہے، ان کے دل جس نفرت میں کھولتے رہتے ہیں، کیا وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اسے باہر نہیں لے کر آئے گا؟ اور اگر ہم چاہیں تو ضرور آپ کو وہ سب دکھا دیں، پھر ان کے چہرے کی علامات سے آپ انہیں ضرور پہچان لیتے، اور آپ انہی کے انداز کلام سے ضرور انہیں پہچان جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ تمہارے سب اعمال کو جانتا ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ، اور ہم تمہیں لازماً آزمائیں گے یہاں تک کہ ہم تم میں سے جہاد کرنے والوں اور صبر کرنے والوں کو جان لیں اور تمہارے احوال کو جانچ لیں۔ یقیناً جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکا اور رسول کی مخالفت کی، اس کے بعد کہ ہدایت ان پر واضح ہو چکی تھی، وہ اللہ تعالیٰ کا ہرگز کچھ بھی نقصان نہیں کریں گے، اور جلد ہی اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو ضائع کر دے گا۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو، یعنی اخلاص کے ساتھ اس کی فرما برداری کرو، اور رسول کی اطاعت کرو، یعنی رسول اللہ کی مکمل پیروی کرو، اور اپنے اعمال کو ضائع نہ کرو۔ یقیناً جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ تعالیٰ کی راہ سے روکا، پھر اس حال میں مر گئے کہ وہ کافر ہی تھے، اللہ تعالیٰ ان کو ہرگز نہیں بخشے گا۔ آیت کریمہ کا مفہوم مخالف یہ ہے کہ اگر وہ اپنی موت سے پہلے توبہ کر لیں تو اللہ تعالیٰ انہیں بخش دے گا۔ چنانچہ تم کمزور نہ بنو اور نہ تم صلح کی طرف بلاؤ، اور تم ہی سب سے بلند ہو، اور اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے، اور وہ ہرگز تمہارے اعمال میں کمی نہیں کرے گا۔ انما الحیات الدنیا لعب و لہو، بلا شبہ دنیا کی زندگی صرف کھیل اور دل لگی ہے، اور اگر تم ایمان لاؤ اور تم اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ، وہ تمہارے اجر تمہیں دے گا، اور وہ تمہارے تمام مال تم سے نہیں مانگے گا۔ اللہ تعالیٰ نے جہاد کے حکم اور دشمنان اسلام سے صلح جوئی اور آمنے سامنے ہو کر ان سے مقابلہ کرنے میں کمزوری اور بزدلی دکھانے سے منع کرنے کے بعد، جان و مال کے ساتھ جہاد کرنے پر، انفاق سبیل اللہ پر، اہل ایمان کی آنکھوں میں دنیا کی بے ثباتی پر ایمان اور تقوی کی ترغیب دلائی ہے۔ اگر وہ تم سے تمہارا سارا مال مانگے اور اصرار کے ساتھ مانگے، آپ کیا کریں گے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تبخلو، تو تم بخل کرنے لگ جاؤ گے، اور وہ تمہارے دلوں کے کینوں کو باہر نکال دے گا، یعنی بدنیتی ظاہر ہو جائے گی۔ اس کی دلیل یہ کہ اگر اللہ تعالیٰ تم سے تمہارے اموال طلب کرے اور تمہارے تمام مال کا سوال کر کے تمہیں تنگ کرے تو تم اس کی تعمیل نہیں کرو گے۔ ہاں انتم ہاؤلائی تدعون لتنفقوا فی سبیل اللہ، سنو تم وہ لوگ ہو
کہ تمہیں بلایا جاتا ہے تاکہ تم اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرو، تو تم میں سے بعض لوگ بخل کرتے ہیں، اور جو بخل کرتا ہے بس وہ اپنے آپ ہی سے بخل کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ غنی ہے اور تم محتاج ہو، اور اگر تم منہ موڑو گے تو وہ تمہارے علاوہ کسی دوسری قوم کو بدل لائے گا، پھر وہ تم جیسے نہ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کو بندوں کے مال کی ضرورت نہیں، وہ غنی ہے، بے نیاز ہے، زمین و آسمان کے خزانوں کا مالک ہے، بندے محتاج ہیں، اس لیے مال خرچ کرنے کا وہ حکم دیتا ہے کہ بندوں کا بخل، ان کی حرص اور ان کے دل کی تنگی دور ہو جائے۔ الحمدللہ سورہ محمد مکمل ہوئی۔ یا اللہ ہمیں اس کو بہت اچھے انداز میں سمجھنے کی توفیق بھی دینا، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمانا۔ اللہ کے پاک نام سے سورہ الفتح کا آغاز کرتے ہیں۔ سورہ الفتح مدنی سورت ہے، اس میں 29 آیات اور 4 رکوع ہیں۔ حافظ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ یہ سورت رسول اللہ پر اس وقت نازل ہوئی جب آپ ذوالقعدہ 6 ہجری میں حدیبیہ سے مدینہ واپس آ رہے تھے۔ مشرکین نے آپ کو عمرہ ادا کرنے کے لیے مسجد حرام تک پہنچنے نہیں دیا تھا۔ بالآخر مصلحت پر جا کر بات ختم ہوئی۔ اس کا خلاصہ یہ تھا کہ آپ اس سال مدینہ واپس چلے جائیں کہ آئندہ سال آ کر عمرہ کریں گے۔ اس کی صحابہ کرام کو بہت تکلیف تھی، جن میں سر فہرست سیدنا عمر تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام نے حدیبیہ کے مقام پر سر منڈوا لیے تھے، قربانی کر لی تھی اور مدینہ کی طرف لوٹ گئے تھے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے صلح حدیبیہ کو فتح مبین سے تعبیر کیا ہے، اور سیرت نبوی کے اوراق شاہد ہیں کہ یہ صلح مسلمانوں کے حق میں نتائج کے اعتبار سے زبردست فتح ثابت ہوئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیع رحمت والا نہایت رحم والا ہے۔ اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، یقیناً ہم نے آپ کو ایک کھلی فتح عطا کی ہے۔ یہدیک صراطا مستقیما، لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک، تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بخش دے آپ کا کوئی گناہ جو پہلے ہو چکا اور جو بعد میں ہوا، اور آپ پر اپنی نعمت پوری کر دے اور آپ کی سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرے۔ پھر فرمایا وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا، اور اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا، زبردست مدد۔ وہی ہے جس نے مومنوں کے دلوں میں سکینت نازل کی تاکہ وہ اپنے ایمان کے ساتھ ایمان میں اور بڑھ جائیں۔ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ تعالیٰ کے ہیں آسمانوں اور زمین کے لشکر، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے سب کچھ جاننے والا، کمال حکمت والا ہے۔ صلح حدیبیہ میں صلح کی شرطوں کی وجہ سے صحابہ کرام کے دلوں میں بڑا اضطراب پیدا ہوا۔ پھر صحابہ کرام نے بالآخر یہ بات سوچی کہ نبی کی بات تو غلط نہیں ہو سکتی۔ جب صحابہ نے آپ کی بات مان لی تو رب العزت نے احسان فرمایا، ان کے دلوں میں سکون، اطمینان، رحمت اور وقار نازل فرمایا تاکہ وہ اپنے ایمان میں بڑھ جائیں۔ پھر نبی کریم کی اطاعت کا جذبہ پیدا کر کے بے قراری کو ختم کیا، اور اس کا لازمی نتیجہ ہوا کہ ان کے دلوں میں ایمان بڑھ گیا، تاکہ وہ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو باغوں میں داخل کرے جن کے نیچے سے نہریں جاری ہیں، ان میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ وَيُكَفِّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، اور تاکہ ان کی برائیاں ان سے دور کر دے، اور ہمیشہ سے ہی اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت بڑی کامیابی ہے۔ جہاد کو فرض کرنے کی ایک مصلحت ہے کہ اہل ایمان کو جنت کی بہاریں اور باغات مل جاتے ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ جہاد کی ایک مصلحت یہ بھی ہے کہ مشرکوں اور منافقوں کو عذاب ملے۔ فرمایا وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ، اور تاکہ اللہ تعالیٰ ان منافق مردوں اور منافق عورتوں اور مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کو عذاب دے جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں گمان رکھنے والے ہیں۔ برا گمان، برائی کا چکر دراصل انہی پر ہے۔ ان پر اللہ تعالیٰ غصے ہوا اور اس نے ان پر لعنت کی اور ان کے لیے جہنم تیار کر دی ہے،
اور بہت ہی برا وہ ٹھکانہ ہے۔ جہاد کی مصلحت ہے کہ اللہ تعالیٰ کافروں کو، منافقوں کو، مشرکوں کو عذاب دینا چاہتا ہے، کیونکہ وہ اللہ کے بارے میں برے گمان رکھتے ہیں کہ وہ اپنے دین کی مدد نہیں کرے گا، اپنے کلمے کو بلند نہیں کرے گا، اہل باطل کو اہل حق پر غلبہ عطا کرے گا۔ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور آسمانوں اور زمین کے لشکر اللہ تعالیٰ ہی کے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہی سے سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، یقیناً ہم نے آپ کو گواہی دینے والا اور بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر ابن عاص نے بیان کیا کہ یہ آیت جو قرآن میں ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بشارت تورات میں بھی ہے۔ تورات میں مثال اس طرح، اے نبی بے شک ہم نے آپ کو گواہی دینے والا، بشارت دینے والا اور ان پڑھوں یعنی عربوں کی حفاظت کرنے والا بنا کر بھیجا۔ آپ میرے بندے ہیں، میرے رسول ہیں، میں نے آپ کا نام متوکل رکھا ہے۔ آپ نہ بدخو ہیں، نہ سخت دل، اور نہ بازاروں میں شور کرنے والے، نہ برائی کا بدلہ برائی سے دیں گے بلکہ معافی اور درگزر سے کام لیں گے، اور اللہ تعالیٰ ان کی روح اس وقت تک قبض نہیں کرے گا جب تک کہ وہ کج قوم یعنی عربوں کو سیدھا نہ کر لیں، یعنی جب تک وہ ان سے لا الہ الا اللہ کا اقرار نہ کرا لیں۔ پس اسی کلمہ توحید کے ذریعے وہ اندھی آنکھوں کو اور بہرے کانوں کو اور پردہ پڑے ہوئے دلوں کو کھول دیں گے۔ بخاری کی 4838 نمبر روایت۔ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، تاکہ تم سب اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، اس کی مدد کرو، اس کی تعظیم کرو، اور صبح و شام اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتے رہو۔ ایک بار پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی کی مدد کا حکم ہے۔ آج اللہ کے رسول تو موجود نہیں ہے، لیکن انسانوں تک اللہ کا پیغام پہنچانے، سیدھے راستے کی طرف ان کی رہنمائی کرنے، ان کی زندگی میں جتنی خرابیاں ہیں ان کو دور کرنے اور ان کو برے عذاب سے بچانے کے لیے وارننگ دینے کا مشن ابھی جاری ہے۔ جب تک زمین پر انسان باقی ہیں اس وقت تک یہ مشن باقی ہے۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر ایمان لانے والوں سے کہا ہے، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، اس کی مدد کرو، اس کی تعظیم کرو، اور صبح و شام اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتے رہو۔ جہاں تک تعظیم کا تعلق ہے تو عروہ بن مسعود ثقفی، جو اس وقت یعنی صلح حدیبیہ کے وقت مشرک تھے، قریش کے نمائندہ بن کر آپ کے پاس آئے تھے، وہ جب قریش کے پاس لوٹے تو انہوں نے کہا، اے میری قوم، اللہ کی قسم میں بڑے بڑے بادشاہوں سے مل چکا ہوں، میں نے کیسر و کسرا اور نجاشی جیسے بادشاہ دیکھے، لیکن اللہ کی قسم میں نے کوئی بادشاہ نہیں دیکھا جس کے ساتھ ہی اس کی اتنی تعظیم کرتے ہوں جتنی تعظیم محمد کے ساتھ ہی کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ کی قسم، اگر وہ تھوکتے بھی ہیں تو ان کے منہ سے نکلنے والا تھوک ان کے کسی ساتھی کی ہتھیلی پر ہی گرتا ہے، یعنی لوگ آگے بڑھ کر اسے ریسیو کرتے ہیں جسے وہ اپنے اوپر مل لیتے ہیں، اور جب وہ کوئی حکم جاری کرتے ہیں تو ان کے ساتھی اس کی بجا آوری میں ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش کرتے ہیں، اور جب وہ وضو کرتے ہیں تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے وضو پر لڑائی ہو جائے گی۔ ہر ایک کی کوشش ہوتی ہے کہ وضو کا پانی مجھے مل جائے، اور جب وہ آپس میں گفتگو کرتے ہیں تو ان کے پاس اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں اور ان کی تعظیم کی بنا پر ان کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھتے۔ بخاری کی 2731 نمبر روایت۔ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، بلا شبہ وہ لوگ جو تم سے بیعت کر رہے ہیں در حقیقت وہ اللہ تعالیٰ سے بیعت کر رہے ہیں، ان کے ہاتھوں پر اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے، چنانچہ جس نے عہد توڑا تو وہ اپنے نفس کے خلاف ہی توڑے گا، اور جو پورا کرے گا اس عہد کو جو اس نے اللہ تعالیٰ سے کیا ہے تو بہت جلد اللہ تعالیٰ اس کو اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، یہ کون سا عہد تھا؟ یہ اصحاب شجرہ کا عہد تھا جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخت کے نیچے بیعت رضوان کی تھی۔ اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیعت لی تھی کہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ میں رہ گئے تھے، اندیشہ تھا کہ قتل ہو گئے۔ سیدہ ام مبشر سے روایت ہے کہ اس نے نبی کریم کو سیدہ حفصہ سے فرماتے ہوئے سنا، انشاءاللہ
اصحاب شجرہ میں سے کوئی بھی جہنم میں داخل نہیں ہوگا، یعنی جنہوں نے اس درخت کے نیچے بیعت کی۔ مسلم کی 6404 نمبر روایت۔ پھر فرمایا، یہ رکو نمبر 10 ہے، معذرت خواہوں۔ سَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلَّفُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ شَغَلَتْنَا أَمْوَالُنَا وَأَهْلُونَا فَاسْتَغْفِرْ لَنَا۔ دیہاتیوں میں سے جو پیچھے چھوڑ دیے گئے وہ اب جلدی تم سے کہیں گے ہمارے اموال اور ہمارے گھروں نے ہمیں مشغول کر دیا تھا، سو آپ ہمارے لیے مغفرت کی دعا کریں۔ یہ لوگ اپنی زبانوں سے وہ کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہے۔ آپ کہہ دیں، کون ہے جو اللہ تعالیٰ سے تمہارے لیے کسی چیز کا کچھ بھی اختیار رکھتا ہے؟ اگر وہ تمہارے ساتھ کسی نقصان کا ارادہ کرے یا تمہارے ساتھ کسی نفع کا ارادہ کرے، بلکہ جو اعمال تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے پوری طرح باخبر ہے۔ بلکہ تم نے یہ سمجھا تھا کہ رسول اور مومنین اپنے گھر والوں میں کبھی لوٹ کر نہیں آئیں گے، اور یہ تمہارے دلوں میں خوشنما بنا دیا گیا، اور تم نے بہت ہی برا گمان کیا تھا، اور تم برباد ہونے والے لوگ تھے۔ معذرت خواہ ہوں۔ ذالکم ظنکم الذی ظننتم بربکم ارداکم، اور تمہارا یہی گمان جو تم نے اپنے رب کے متعلق کیا تھا اسی نے تمہیں برباد کر دیا، پھر تم نقصان میں پڑنے والوں میں سے ہو گئی۔ سورہ فصلت کی آیت نمبر 23 ہے۔ پھر فرمایا، وَمَن لَّمْ يُؤْمِن بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، اور جو کوئی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پر ایمان نہیں لایا تو ہم نے کافروں کے لیے بلا شبہ بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے۔ امام عماد الدین ابن کثیر اس آیت کے بارے میں فرماتے ہیں، وہ شخص جس کا ظاہری اور باطنی عمل اللہ تعالیٰ کے لیے خالص نہ ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو دہکتی ہوئی آگ کا عذاب دیں گے، استغفر اللہ۔ اگرچہ وہ ظاہری طور پر لوگوں کی طرح عمل کرتا ہو، یعنی ایسا شخص جو نیک عمل کرتا ہے ریاکاری کا مرتکب ہوتا ہے، حقیقت حال اس کے برعکس اور خلاف ہوتی ہے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اللہ تعالیٰ کے لیے، يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ، جس کو وہ چاہتا ہے بخش دیتا ہے، وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، اور جسے وہ چاہتا ہے سزا دیتا ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہی سے بے حد بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ امام ابن جریر طبری لکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ رسول اللہ کے ساتھ نکلنے سے پیچھے رہنے والوں کو توبہ اور انابت اللہ اور رسول کی اطاعت کی ترغیب دے رہا ہے۔ وہ ان سے فرماتا ہے کہ رسول اللہ کے ساتھ نکلتے رہنے کی وجہ سے، نکلنے سے رہ جانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ سے توبہ کرو۔ توبہ کرنے والوں کو وہ بخش دیتا ہے، کیونکہ وہ ہمیشہ گناہوں، نافرمانیوں اور معصیات سے توبہ مغفرت کرتے رہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا احسان اور رحمت ہے کہ وہ معصیت پر، نافرمانیوں پر عذاب و عطاب کی وجہ سے بخشش سے نواز دے۔ تفسیر قاسمی کی روایت ہے۔ جب تم مال غنیمت لے کر چلو گے، جب تم مال غنیمت کی طرف چلو گے تاکہ تم اسے حاصل کرو، پیچھے رہ جانے والے جلد ہی کہہ اٹھیں گے، ہمیں بھی اجازت دو، ہم بھی تمہارے پیچھے آئیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے کلام کو بدل دیں۔ کہہ دو، تم ہمارے پیچھے ہرگز نہیں آؤ گے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی یہ فرما دیا ہے، تو جلد ہی وہ کہیں گے، بلکہ تم لوگ ہم سے حسد کرتے ہو، بلکہ یہ لوگ کم ہی بات کو سمجھتے ہیں، یعنی دین کی سمجھ نہیں رکھتے۔ اب پیچھے رہ جانے والے دیہاتیوں سے کہہ دو، عنقریب تمہیں ایک انتہائی سخت جنگجو قوم کی طرف بلایا جائے گا، تم ان سے جنگ کرو گے یا وہ اسلام لائیں گے، پھر اگر تم اطاعت کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں اچھا اجر دے گا، اور اگر تم منہ موڑو گے جیسا کہ تم اس سے پہلے منہ موڑ گئے تھے تو اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دے گا، دردناک عذاب۔ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ پیچھے رہنے والے بدوی عربوں سے کہہ دیں جو معذرتیں پیش کرتے ہیں کہ عنقریب تمہیں جہاد کے لیے بلایا جائے گا، ایسی قوم سے جہاد جو سخت لڑاکا ہوگی،
وہ اہل فارس اور اہل روم جیسی قومیں نہیں ہوں گی۔ پھر فرمایا لیس علی الاعمی حرج ولا علی الاعرج حرج ولا علی المریض حرج، نہ اندھے پر کوئی تنگی ہے، نہ لنگڑے پر کوئی تنگی ہے، نہ بیمار پر کوئی تنگی ہے۔ اور جو شخص اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور جو منہ موڑے گا اسے وہ دردناک عذاب دے گا۔ رکو نمبر 11 ہے لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ، اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے راضی ہو گیا جب وہ درخت کے نیچے آپ سے بیعت کر رہے تھے، تو جو ان کے دلوں میں تھا وہ جان گیا، تو اس نے ان پر سکینت نازل کر دی اور بدلے میں انہیں قریبی فتح عطا کی۔ بیعت رضوان صلح حدیبیہ کے وقت ہوئی تھی ایک درخت کے نیچے۔ جن صحابہ کرام نے یہ بیعت کی تھی، اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی رضا کی خوشخبری دی کہ اللہ تعالیٰ مومنوں سے راضی ہو گیا جب وہ درخت کے نیچے آپ سے بیعت کر رہے تھے۔ تفسیر تحسیر الرحمن کی روایت ہے۔ اور بہت سے اموال غنیمت بھی جنہیں وہ حاصل کریں گے، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ بہت سے اموال غنیمت حدیبیہ کے 3 ماہ بعد ہی ملنے شروع ہو گئے۔ رسول اللہ خیبر کی طرف متوجہ ہوئے، اللہ تعالیٰ نے خیبر فتح کرایا، بہت سا مال غنیمت مسلمانوں کے ہاتھ آیا، اس کے علاوہ باغات میں ملے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا انعام تھا۔ حدیبیہ کی گھٹن اور حدیبیہ کی کٹھن مہم میں اللہ کے رسول کا ساتھ دیا تھا۔ وعدکم اللہ مغانم کثیرۃ تأخذونها، اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ بہت سے اموال غنیمت کا وعدہ کیا ہے جسے تم حاصل کرو گے، چنانچہ اس نے جلد ہی تمہیں یہ فتح دے دی، اور اس نے لوگوں کے ہاتھ تم سے روک دیے، اور تاکہ مومنوں کے لیے یہ ایک نشانی بن جائے اور اللہ تعالیٰ تمہیں سیدھی راہ پر چلائے۔ جب صلح حدیبیہ ہوئی اس وقت یہ معاہدہ تھا کہ اب جنگ نہیں ہوگی۔ جب کافروں سے جنگ بندی کا معاہدہ ہوا، اس کی وجہ سے مسلمانوں کو دین پھیلانے کا بہت موقع ملا۔ اس کے بعد بہت وفود آئے، اسلام تیزی سے پورے عرب میں پھیل گیا۔ اللہ تعالیٰ نے بہت سی غنیمتیں اور فتوحات عطا کی، یہودیوں کے قلعے فتح ہوئے، بہت سا مال مسلمانوں کو ملا، اور اسلام ایک قوت کی صورت میں ابھر آیا۔ صلح حدیبیہ اور مکہ فتح ہونے کے درمیان اسلام کو بہت زیادہ قوت نصیب ہوئی۔ وَأُخْرَى لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا قَدْ أَحَاطَ اللَّهُ بِهَا، اور کئی اور غنیمتیں بھی جس پر ابھی تک تم قادر نہیں ہوئے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے یقیناً ان کو گھیر رکھا ہے، اور ہمیشہ سے اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ یعنی ان غنیمتوں کا بھی اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا جس پر وہ ابھی قادر نہیں تھے، اور وہ روم اور فارس کی غنیمتیں انہیں اللہ تعالیٰ آسان فرما دے گا۔ اور اگر تم سے لڑتے جنہوں نے کفر کیا تو ضرور وہ پیٹھیں پھیر جاتے، پھر کوئی حامی اور مددگار نہ پاتے۔ رب العزت نے ایمان والوں کو خوشخبری دی ہے کہ مشرک اگر مقابلے پر آئیں گے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی مدد کرے گا، کافر بدحواس ہو کر بھاگیں گے، شکست کھائیں گے۔ سنت اللہ التی قد خلت من قبل، اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہے جو پہلے سے ہی گزر چکا۔ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اور آپ اللہ تعالیٰ کے طریقے میں ہرگز تبدیلی نہیں پاؤ گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قادر ہے، اس کی قدرت ہے، اس کے طریقہ کار کو کوئی بدل نہیں سکتا۔ اور وہی ہے جس نے مکہ کی وادی میں ان کے ہاتھ تم سے، تمہارے ہاتھ ان سے روک دیے، اس کے بعد کہ وہ تمہیں ان پر فتح عطا کر چکا تھا، اور ہمیشہ سے اللہ تعالیٰ خوب دیکھنے والا ہے جو تم عمل کرتے ہو۔ وہی لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا اور تمہیں مسجد حرام سے روک دیا، اور قربانی کے جانوروں کو جو اس سے روکے ہوئے تھے کہ وہ اپنی قربان گاہ پر پہنچیں۔ اور اگر کچھ مومن مرد اور کچھ مومن عورتیں مکہ میں موجود نہ ہوتے جنہیں تم نہیں جانتے، یہ کہ تم بے خبری میں ہی انہیں کچل ڈالو گے، تو ان کی وجہ سے بے خبری میں تمہیں تکلیف پہنچتی، تاکہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت میں جس کو چاہے داخل کر دے۔ اور اگر وہ الگ الگ ہوتے تو ان میں سے جن لوگوں نے کفر کیا
हम उनको लाजमन दर्दनाक अजाब देते। जब उन काफिरों ने अपने दिलों में जिद रख ली, और वो भी जाहिलियत की जिद, तो अल्लाह ताला ने अपने रसूल पर और ईमान वालों पर सकीनत नाजिल की और उन्हें तकवा की बात का पाबंद रखा, और वो उसके ज्यादा हकदार और उसके ज्यादा अहल थे। अल्लाह ताला हमेशा से हर चीज को खूब जानने वाला है। रुकू नंबर 12 है, बिलाशुबा यकीनन अल्लाह ताला ने अपने रसूल का ख्वाब हक के साथ सच कर दिखाया। इंशाअल्लाह लतदखुलुन्नल मस्जिदल हराम इंशाअल्लाहु आमिनीना मुहल्लिकीना रूसकुम व मुकस्सिरीना ला तखाफून। इंशाअल्लाह तुम जरूर मस्जिद हराम में सर मुंडवाते हुए, बाल तुरशवाते हुए अमन की हालत में दाखिल होगे कि तुम्हें कोई खौफ ना होगा। आज एक बार फिर खौफ की फिजा पैदा हो गई। आज हमारा हरम तलवार के जोर पे, असले के जोर पर बंद नहीं करवाया गया। एक आफत तो है जिसके बारे में अमेरिकन कोर्ट ने भी फैसला दिया कि आप इंसानों की शख्सी आज़ादी ख़त्म नहीं कर सकते, उन्हें लॉकडाउन में नहीं रख सकते। लेकिन आज ये कैसी सूरत हाल है, हमारा हरम मक्की भी, हरम मदनी भी बंद है। यकीन रखिएगा ये सूरत हाल बदल जाएगी। लतदखुलुन्नल मस्जिदल हराम, इंशाअल्लाह तुम जरूर मस्जिद हराम में सर मुंडवाते हुए, बाल तुरशवाते हुए दाखिल होंगे, अमन की हालत में कि तुम्हें कोई खौफ ना होगा। तो उसने जाना जो तुमने नहीं जाना, चुनांचे उसने पहले तुम्हें करीबी फतह अता कर दी। हुवल्लज़ी अरसल रसूलहू बिलहुदा व दीनिल हक़्क़ि लियुज़हिरहू अलद्दीनि कुल्लि, वो अल्लाह ताला ही है जिसने अपने रसूल को हिदायत और दीन हक के साथ भेजा ताकि वो उसको हर दीन पर गालिब कर दे। वकफ़ा बिल्लाहि शहीदा, और इस पर अल्लाह ताला ही गवाह काफी है। मुसलमानों को खुशखबरी दी गई कि हक और बातिल के फर्क के लिए अल्लाह ताला अपने रसूल को हिदायत और दीन हक के साथ भेज चुका। इब्ने जरीर तबरी ने इस आयत की तफसीर में लिखा है, लियुज़हिरहू अलद्दीनि कुल्लि, कि जब सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम आसमान से नाजिल होंगे, दज्जाल को कत्ल करेंगे, तो अदियान सारे अदियान बातिल हो जाएंगे, हर तरफ इस्लाम का गलबा हो जाएगा। फिर फरमाया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद अल्लाह का रसूल है। वल्लज़ीना माहू अशिद्दाउ अलल कुफ्फारी रुहमाउ बैनहुम, जो लोग उसके साथ हैं वो कुफ्फार पर सख्त, आपस में निहायत रहम दिल। हो हल्का यारा तो बरेशम की तरह नरम, रज़्म हक को बातिल हो तो फौलाद है मोमिन। रुहमाउ बैनहुम, आपस में निहायत रहम दिल हैं। तराहम, आप इन्हें देखोगे, कहाँ देखना है, रुक्कान सुज्जदन यब्तगून फज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना, इस हाल में कि वो रुकू करने वाले, सजदा करने वाले हैं, अल्लाह ताला के फजल और रजा को ढूंढते हैं। सजदों के असरात से उनके चेहरों में उनकी शिनाख्त है। उनकी ये मिसाल तौरात में है और इंजील में उनकी मिसाल एक खेती जैसी है जिसने अपनी कॉम्पल निकाली, फिर उसने उसको मजबूत किया, फिर वो मोटी हो गई, फिर अपने तने पर सीधी खड़ी हो गई। किसानों को वो खुश करती है ताकि उनकी वजह से काफरों को गुस्सा दिलाए। अल्लाह ताला ने उन लोगों से जो ईमान लाए और उनमें से जिन्होंने नेक अमल किए मग़फ़िरत और बड़े अजर का वादा किया है। अल्हम्दुलिल्लाह सूरह अल-फतह कंप्लीट हुई। या अल्लाह कमी कोताही को माफ़ करना, टूटी फूटी कोशिश को कबूल कर लेना। अल्लाह के पाक नाम से सूरह अल-हुजुरात का आगाज करते हैं। मदनी सूरत है, इसमें 18 आयात और 2 रुकू हैं। आयत का नाम आयत नंबर 4 से माखूज है। मुहाजिमी फरमाते हैं सूरत का नाम हुजरात ऐसे रखा गया, हुजुरात,
کیونکہ اس کی آیات مبارکہ ایسے انسان کی انسانیت کی نفی کرتی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تکریم نہیں کرتا، اور آپ کی تکریم کرنا قرآن مجید کے بڑے بڑے مقاصد میں سے ہے۔ اس سورت کو سورہ الاخلاق والآداب بھی کہا گیا کیونکہ اس میں اسلامی معاشرے کے آداب ہیں اور اس کی تنظیمی کیفیت کی رہنمائی موجود ہے۔ یہ سورت فضائل اعمال اور مکارم اخلاق کی ترغیب دیتی ہے۔ اسلامی معاشرت کے آداب کے 5 اصول ہیں: اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرنا، شان رسول کی تعظیم، اڑتی ہوئی خبروں کی تحقیق، لوگوں کا مذاق اڑانے کی تحریم، جاسوسی، غیبت اور بدگمانی کی حرمت۔ یہ 5 اصول ہیں جس کے بعد اسلامی تنظیم یا اسلامی معاشرت صحیح معنوں میں ابھرتی ہے، جس کی وجہ سے نیکیاں پروان چڑھتی ہیں، برائیاں دور ہوتی ہیں۔ سورہ حجرات مدنی سورت ہے، اس میں 18 آیات اور 2 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیع رحمت والا، نہایت رحم والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے آگے پیش قدمی نہ کرو اور اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ، بلا شبہ اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ یہ اسلامی طرز زندگی کے آداب ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، نبی کی آواز پر اپنی آوازیں بلند نہ کرو اور نہ اس سے بات کرنے میں آواز بلند کرو جیسے تم میں سے بعض کے لیے آواز بلند کرتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال برباد ہو جائیں اور تم شعور نہ رکھتے ہوں۔ سیدنا انس بن مالک نے بیان کیا کہ نبی کریم نے سیدنا ثابت بن قیس کو نہیں پایا۔ ایک صحابی نے عرض کیا میں خبر لاتا ہوں۔ پھر وہ ثابت کی یہاں آئے، دیکھا سر جھکائے بیٹھے، پوچھا کیا حال ہے؟ کہا برا حال ہے، نبی کریم کی آواز کے مقابلے میں بلند آواز سے بولا کرتا تھا، اب سارے نیک اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ کہ نبی کریم کی خدمت میں وہ حاضر ہوئے تھے، جو کچھ کہا تھا ان کو اطلاع دی۔ سیدنا موسیٰ بن انس نے بیان کیا وہ شخص اب دوبارہ ان کے لیے ایک عظیم بشارت لے کر آئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے پاس جاؤ اور کہو کہ تم اہل دوزخ میں سے نہیں ہو بلکہ تم اہل جنت میں سے ہو۔ یہ بخاری کی 4846 نمبر روایت ہے۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اس آیت کے پیش نظر مسلمانوں پر واجب ہے آپ کا ذکر جمیل آئے یا آپ کو کوئی حدیث بیان کی جائے، آداب اور احترام ملحوظ خاطر رکھا جائے، گستاخی نہیں کرنی چاہیے۔ پھر فرمایا یقیناً جو لوگ رسول اللہ کے پاس اپنی آوازیں پست رکھتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے تقوی کے لیے جانچ لیا ہے، ان کے لیے مغفرت اور بڑا اجر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آواز پست رکھنے کا حکم دے کر دلوں کے تقوی کو دیکھ لیا، جس طرح سونے کو بھٹی میں ڈال کر کھوٹے اور کھرے کو جانچا جاتا ہے۔ ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون۔ جو لوگ آپ کو حجروں کے باہر سے پکارتے ہیں بلا شبہ ان میں سے اکثر سمجھ نہیں رکھتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے پاس آواز بلند کرنا ممنوع ہے، جیسے زندگی میں آپ واجب الاحترام تھے، مرنے کے بعد بھی قبر میں بھی آپ واجب الاحترام ہیں۔ اور بے شک اگر وہ صبر کرتے یہاں تک کہ آپ خود ان کے پاس باہر نکلتے تو یقیناً ان کے لیے بہتر ہوتا، اور اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا، نہایت رحم والا ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو تحقیق کر لیا کرو کہ کہیں تم کسی گروہ کو لا علمی سے نقصان نہ پہنچا دو، پھر جو کچھ تم نے کیا ہو اس پر پشیمان ہو جاؤ۔ یہ بھی ان آداب میں شامل ہیں جن پر عقل مند لوگ عمل پیرا ہیں۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ۔ اور جان لو یقیناً
تم میں اللہ کا رسول ہوں۔ اگر وہ بہت سے کاموں میں تمہاری بات مان لیا کرے تو تم مشکل میں پڑ جاؤ، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایمان کو تمہارا محبوب بنا دیا اور اسے تمہارے دلوں میں زینت دی ہے۔ یہ اس کا احسان ہے، اس نے کفر، گناہ اور نافرمانی کو تمہارے لیے ناپسندیدہ بنایا۔ یہی لوگ ہیں جو ہدایت پانے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا احسان ہے جو دلوں میں ایمان کو راسخ کرتا ہے۔ فضلا من اللہ و نعما، اللہ کے فضل اور اس کے احسان سے، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا، کمال حکمت والا ہے۔ تو اہل ایمان میں سے دو گروہ آپس میں لڑ پڑیں تو ان کے درمیان صلح کراؤ۔ ان میں سے ایک گروہ دوسرے پر زیادتی کرتا ہے تو اس گروہ سے لڑو جس نے زیادتی کی ہے، یہاں تک کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی طرف لوٹ آئے۔ چنانچہ اگر وہ پلٹ آتا ہے تو ان دونوں کے درمیان عدل کے ساتھ صلح کراؤ اور انصاف کرو، یقیناً اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے۔ مسلمانوں کی دو جماعتیں لڑ پڑیں، اس وقت کیا طرز عمل اختیار کرنا چاہیے، یہ اس کا تذکرہ ہے۔ صلح کر لیں اور اپنی ایکٹیویٹیز پر پابندی نہ لگائیں۔ انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم، بلا شبہ مومن بھائی بھائی ہیں، چنانچہ اپنے بھائیوں کے درمیان صلح کراؤ اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ رکو نمبر 14 ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، کوئی قوم کسی دوسری قوم کا مذاق نہ اڑائے، ہو سکتا ہے وہ ان سے بہتر ہو، اور نہ عورتیں ایک دوسرے کا مذاق اڑائیں، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہو، اور نہ ہی اپنے لوگوں پر عیب لگاؤ، اور نہ ہی ایک دوسرے کو برے القاب سے پکارو۔ ایمان کے بعد نام پکارنا بہت بری بات ہے، اور جو لوگ توبہ نہ کریں سو وہی ظالم ہے۔ نہ اپنے لوگوں پر عیب لگاؤ، چونکہ ایمان کا رشتہ قوی ہے، مسلمان آپس میں یک جان ہوتے ہیں، ایک دوسرے کی عیب جوئی نہیں کرتے، ایک دوسرے کے خلاف محاذرائی نہیں کرتے۔ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے لوگو جو ایمان لائے ہو بہت گمان کرنے سے بچو، بلا شبہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں۔ اور جاسوسی نہ کرو، اور تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے۔ کیا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ سو تم اس کو ناپسند کرتے ہو، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو، یقیناً اللہ تعالیٰ بہت توبہ قبول کرنے والا، نہایت رحم والا ہے۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر، اے لوگو یقیناً ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، اور ہم نے تمہاری قومیں اور برادریاں بنا دیں تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان لو۔ یقیناً اللہ تعالیٰ کے نزدیک تمہارا سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا، پوری طرح خبر رکھنے والا ہے۔ سب لوگ آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کی اولاد ہیں نسب کے اعتبار سے۔ اللہ کے نزدیک عزت والا وہ ہے جو متقی ہے، جس نے ثواب کی امید کے ساتھ اطاعت کی، اس کے عذابوں کے خوف سے رکے۔ اللہ تعالیٰ کا پورا فرما بردار بننے کے لیے یہ لازم ہے۔ تو آپ ذہن میں رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ نہ صورتوں کو دیکھتا ہے نہ مالوں کو، تمہارے دلوں اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ دیہاتیوں نے کہا ہم ایمان لائے، قُل لَمْ تُؤْمِنُوا، کہہ دو تم ایمان نہیں لائے، بلکہ کہو کہ ہم مسلمان ہو گئے، اور ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ اور اگر تم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو تو وہ تمہارے اعمال میں سے کچھ بھی کم نہیں کرے گا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا، نہایت رحم والا ہے۔ یقیناً مومن وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے ہیں، پھر انہوں نے کوئی شک نہیں کیا
اور انہوں نے اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کیا، یہی وہ لوگ ہیں جو سچے ہیں۔ سیدنا سفیان بن عبداللہ ثقفی بیان کرتے ہیں، میں نے کہا اللہ کے رسول مجھے اسلام کی کوئی ایسی بات بتا دیں آپ کے بعد میں کسی سے نہ پوچھوں۔ آپ نے فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقم، کہہ دو میں اللہ پر ایمان لایا پھر اس پر ثابت قدم ہو جاؤ۔ قل اتعلمون اللہ بدینکم، کہہ دو کیا تم اللہ تعالیٰ کو اپنے دین سے آگاہ کر رہے ہو؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو آسمانوں میں اور جو زمین میں ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا خوب جاننے والا ہے۔ یہ لوگ آپ پر احسان رکھتے ہیں کہ وہ اسلام لے آئے، کہہ دو کہ اپنے اسلام کا احسان مجھ پر نہ رکھو، بلکہ اللہ تعالیٰ تم پر احسان رکھتا ہے کہ اس نے تمہیں ایمان کے لیے ہدایت دی ہے اگر تم سچے ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار فرمایا تھا کہ اے انصار، کیا میں نے تمہیں گمراہ نہیں پایا تھا؟ پھر اللہ تعالیٰ نے تمہیں میرے ذریعے سے ہدایت نصیب کی، اور تم میں آپس میں دشمنی اور نا اتفاقی تھی، اللہ تعالیٰ نے میرے ذریعے تم میں باہم الفت پیدا کی، اور تم محتاج تھے، اللہ تعالیٰ نے میرے ذریعے تمہیں غنی کر دیا۔ آپ کے ایک ایک جملے پر انصار کہتے جاتے تھے ہم اللہ اور اس کے رسول کے زیادہ احسان مند ہیں۔ بخاری کی 4330 نمبر روایت۔ ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض، یقین مانو اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ چیزوں کو جانتا ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ خوب دیکھنے والا ہے۔ الحمدللہ سورہ الحجرات ختم ہوئی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں زبان کی برائیوں کو اور دل اور اعضاء کی بیماریوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اخلاق حسنہ پر عمل کرنے کی توفیق دے اور اخلاق سیئہ سے ہمیں بچا لے۔ اللہ کے پاک نام سے سورہ قاف کا آغاز کرتے ہیں، پہلا ہی حرف اس سورت کا نام ہے۔ سورہ قاف مکی ہے، اس میں 45 آیات اور 3 رکوع ہیں۔ عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ سیدنا عمر بن خطاب نے ابو واقد لیثی سے پوچھا رسول اللہ عید الاضحیٰ اور عید الفطر کی نماز میں کیا پڑھتے تھے؟ انہوں نے بتایا آپ ان میں قاف والقرآن المجید اور اقتربت الساعة وانشق القمر پڑھتے تھے۔ یہ مسلم کی روایت ہے 891 نمبر پر۔ سیدنا جابر بن سمرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ فجر کی نماز میں سورہ قاف والقرآن المجید پڑھتے تھے، اس کے بعد کی باقی نمازیں ہلکی پڑھتے تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیع رحمت والا نہایت رحم والا ہے۔ سورت کا پہلا رکوع ہے اور پارے کا 15واں رکوع۔ قاف والقرآن المجید، قاف قسم ہے قرآن مجید کی جو بڑی شان والا ہے۔ قرآن مجید کی ایک صفت مجید بھی ہے، یعنی بلند مرتبہ اور کثیر العطا۔ قرآن کا نظم اور معنی کے اعتبار سے اعجاز اس کے بلند مرتبہ ہونے کی دلیل ہے، اور قرآن مجید کی اس اتباع سے جو فوائد حاصل ہوتے ہیں وہ بجائے خود ہی اس کے کثیر العطا ہونے کی دلیل ہیں۔ اس بنا پر قرآن مجید ہی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے دلیل کے طور پر پیش کیا گیا۔ بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الکافرون ھذا شیء عجیب، بلکہ انہوں نے تعجب کیا کہ ان کے پاس انہی میں سے ایک خبردار کرنے والا آ گیا، تو کافروں نے کہا یہ بڑی عجیب چیز ہے۔ تعجب کیسی بات پر کر رہے ہیں جس پر تعجب کرنا نامناسب ہے؟ اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ، کیا جب ہم مر جائیں گے اور ہم مٹی ہو جائیں گے یہ واپسی بہت دور ہے، اللہ تعالیٰ پر آسان ترین ہے۔ قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ وَإِنْدَنَا كِتَابٌ حَفِيظٌ، بلا شبہ ہمیں معلوم ہے جتنا زمین ان میں سے گھٹاتی ہے، اور ہمارے پاس ایک محفوظ کرنے والی کتاب ہے، یعنی جو کچھ ان کی زندگی اور موت میں ان کے ساتھ وقوع پذیر ہوگا اس کے بارے میں یہ کتاب ہر قسم کی تبدیلی سے محفوظ ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے کامل
اور وسیع علم کے ذریعے سے جس کا اس کے سوا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا، اس کی مردوں کو زندہ کرنے کی قدرت پر استدلال ہے۔ بل کذبوا بالحق لما جاءہم فہم فی امر مریج، بلکہ انہوں نے سچی بات کو جھٹلایا جبکہ وہ ان کے پاس آئی، چنانچہ وہ ایک الجھے ہوئے معاملے میں ہیں، نہ سکون ہے نہ قرار۔ کبھی جادوگر کہتے ہیں، کبھی پاگل کہتے ہیں، کبھی شاعر کہتے ہیں۔ انہوں نے قرآن حکیم کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا، اسے فاسد کلام قرار دیا۔ افلم ينظروا الى السماء فوقهم کیف بنیناها وزیناها وما لها من فروج، تو کیا انہوں نے اپنے اوپر آسمان کو نہیں دیکھا، کس طرح ہم نے اسے بنایا اور ہم نے اسے زینت دی اور اس کے لیے کوئی شگاف نہیں ہے، اور زمین کو ہم نے پھیلایا اور اس میں گڑے ہوئے پہاڑ رکھے اور اس میں ہر قسم کی خوش منظر خوش نما چیز اگا دی جو انسانوں، جانوروں اور دیگر مخلوقات کی خوراک ہے اور دیکھنے والوں کو بہت خوش کرتی ہے۔ تبصرۃ و ذکریٰ لکل عبد منیب، دکھانے اور یاد دلانے کے لیے ہر اس بندے کو جو رجوع کرنے والا ہے۔ تو قرآن مجید بصیرت ہے جس کے ذریعے بندہ جہالت کے اندھے پن میں بصیرت حاصل کرتا ہے۔ اس سے ہر کوئی بہرہ مند نہیں ہوتا، لکل عبد منیب، صرف وہی بندہ بہرہ مند ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والا، محبت، خوف اور رجا کے ساتھ اس کی طرف توجہ کرنے والا، اس کے داعی کی آواز پر لبیک کہنے والا ہے۔ وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا، اور ہم نے آسمان سے بابرکت پانی نازل کیا، پھر اس کے ذریعے باغات اور کاٹی جانے والی فصل کے دانے اگا دیے۔ اس پانی میں زندگی کا راز ہے، اسی کے ذریعے باغات اور کٹنے والی کھیتیاں اللہ کے حکم سے تیار ہوتی ہیں، اسی کے ذریعے کھجوروں کے درخت اور ان کے پختہ پھلوں کو پیدا کیا جاتا ہے۔ پانی جس کا کوئی رنگ نہیں، اس پانی سے کتنے رنگ جنم لیتے ہیں۔ پانی جس کی کوئی بو نہیں، اس سے کتنی خوشبوئیں جنم لیتی ہیں۔ پانی جس کا کوئی ذائقہ نہیں، اس سے کتنے ذائقے جنم لیتے ہیں۔ یقیناً پانی مبارک ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے برکت والا بنایا ہے۔ وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ، اور بلند و بالا کھجوروں کے درخت جن کے شگوفے تہ بتہ ہیں، جو بندوں کے لیے رزق ہے، اور اس کے ذریعے ہم نے ایک مردہ زمین کو زندہ کر دیا۔ اسی طرح زمین سے نکلنا ہوگا۔ سیدنا ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ نے فرمایا 2 مرتبہ سور پھونکنے کے درمیان 40 سال کی مدت ہوگی۔ اتنی مدت گزرنے کے بعد اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش نازل کرے گا جس سے لوگوں کے جسم زمین سے اسی طرح اگیں گے جیسے سبزی اگتی ہے۔ مسلم کی 2955 نمبر روایت ہے۔ معذرت خواہوں۔ کذبت قبلہم قوم نوح و اصحاب الرس و سمود، ان سے پہلے قوم نوح اور اصحاب رس اور سمود نے جھٹلایا۔ اصحاب الرس ایک ایسی قوم تھی جس نے اپنے نبی کو کنویں میں پھینک دیا تھا، اور عاد اور فرعون اور لوط کے بھائیوں نے اور اہل ایکا اور قوم تبا نے ہر ایک نے رسولوں کو جھٹلایا، تو میری وعید سچ ثابت ہوئی۔ تو کیا ہم پہلی بار کی تخلیق سے تھک گئے ہیں، بلکہ وہ ایک نئی تخلیق سے شک میں ہیں۔ رکو نمبر 16 ہے، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے اور ہم ان کو جانتے ہیں جن کا وسوسہ اس کا نفس ڈالتا ہے، اور ہم رگے جاں سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں۔ اِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ، جبکہ 2 ضبط کرنے والے اس کے دائیں اور بائیں بیٹھے ضبط کرتے رہتے ہیں۔ سیدنا معاذ نے رسول اللہ سے پوچھا، اللہ کے نبی ہم جو کچھ کہتے ہیں اس پر ہمارا مواخذہ ہوگا؟ آپ نے فرمایا تمہاری ماں تمہیں گم پائے زبان کی کاٹی ہوئی کھیتی کے علاوہ، بھلا اور کون سی چیز نتنوں کے بل آگ میں گرائے گی؟ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کوئی لفظ وہ نکل نہیں پاتا
مگر ایک تیار نگران اس کے پاس ہوتا ہے، یعنی فرشتے جو نیک اور بد لکھ لیتے ہیں۔ وجات سکرت الموت بالحق، اور موت کی بے ہوشی حق لے کر آ پہنچی۔ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدٌ، یہی ہے وہ چیز جس سے تو بھاگتا تھا۔ سیدہ عائشہ بیان کرتی رسول اللہ کے قریب پانی کا ایک پیالہ تھا، جب آپ پر موت کی غشی طاری ہونے لگی تو آپ اپنے ہاتھوں کو اس پیالے میں داخل کر کے بھگوتے اور پھر اپنے چہرے پر ان گیلے ہاتھوں کو پھیرتے جاتے اور فرماتے جاتے لا الہ الا اللہ، موت کی بڑی سختیاں ہیں، یا اللہ ہمیں موت کی سختیوں سے بچا لینا۔ بخاری کی 4449 نمبر روایت۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ، اور سور میں پھونک دیا جائے گا، یہ وعدہ عذاب کے دن ہوگا۔ وَجَاتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ، اور ہر شخص آئے گا، اس کے ساتھ ایک ہانکنے والا اور ایک گواہی دینے والا ہوگا۔ ہانکنے والے سے مراد وہ فرشتہ ہے جو ان انسانوں کو گھیر کر حشر کے میدان میں لائے گا، لوگ اس سے بچ نہیں سکیں گے۔ اور شہید گواہی دینے والا ہوگا، شہید سے اس کے اعمال پر گواہ فرشتہ مراد ہے جو اس کے اچھے برے اعمال پر گواہ ہوگا۔ لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، بلا شبہ یقیناً اس سے تو غفلت میں تھا، سو ہم نے تجھ پر سے تیرا پردہ ہٹا دیا ہے، تو تیری نگاہ آج خوب تیز ہے۔ آج اتنی تیز ہے کہ تم دنیا میں جو کفر کرتے تھے انہیں دیکھتے ہو اور مختلف قسم کے عذابوں کو دیکھ کر تم گھبراتے ہو، یاد کر رہے ہو کہ دنیا میں کون کون سے فضائل سے غفلت برتی تھی۔ وَقَالَ قَرِينُهُ هَذَا مَا لَدَيَّ عَتِيدٌ، اور اس کا ساتھی فرشتہ کہے گا یہ حاضر ہے جو میرے پاس تھا۔ القیا فی جہنم کل کفار عنید، تم دونوں جہنم میں ڈال دو ہر زبردست ناشکرے کو، بہت اناد رکھنے والے کو، خیر سے بہت روکنے والے، حد سے گزرنے والے، شک کرنے والے کو۔ خیر سے بہت روکنے والے یعنی حقوق واجبہ ادا نہ کرنے والے، نہ کسی سے حسن سلوک کرے، نہ صلہ رحمی، نہ صدقہ و خیرات۔ الذی جعل مع اللہ الہا آخر فالقیاہ فی العذاب الشدید، جس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسرا معبود بنایا سو تم دونوں اسے سخت عذاب میں ڈال دو۔ اس کا ساتھی کہے گا اے ہمارے رب، میں نے اسے سرکش نہیں بنایا بلکہ خود ہی یہ دور کی گمراہی میں پڑا ہوا تھا، یعنی یہ خود حق سے دور تھا۔ قال لا تختصموا لدی وقد قدمت الیکم بالوعید، ارشاد ہوگا میرے پاس جھگڑا نہ کرو اور میں نے تمہاری جانب ڈرانے کا پیغام پہلے بھیجا تھا۔ یہ بات اللہ تعالیٰ کافروں اور ان کے دوست شیطانوں سے کہیں گے کہ یا انصاف کی عدالت میں جھگڑے کی ضرورت نہیں، نہ کوئی فائدہ ہے، میں نے تمہیں پہلے ہی رسولوں کے توسط سے تنبیہات کر دی تھی۔ ما یبدل القول لدی وما انا بظلام للعبید، نہ میرے پاس بات بدلی جاتی ہے اور میں اپنے بندوں پر ہرگز ظلم ڈھانے والا نہیں ہوں۔ رکوع نمبر 17 ہے۔ یوم تقول لجہنم حل امتلاتی، جس دن ہم جہنم سے کہیں گے کیا تو بھر گئی، وتقول حل من مزید، اور وہ کہے گی کیا کچھ مزید ہے، یعنی جہنم اتنے انسانوں سے بھی نہیں بھرے گی، اس سے اس کی وسعت کا پتہ چلتا ہے۔ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ، اور جنت پرہیزگاروں کے قریب لائی جائے گی، کچھ دور نہیں رہے گی۔ هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ، یہ ہے وہ چیز جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا ہر اس شخص کے لیے جو بہت رجوع کرنے والا، بڑی حفاظت کرنے والا ہو۔ تو جنت اور جو کچھ اس میں موجود ہے، جس کی انسانی نفوس خواہش رکھتے ہیں، جس سے آنکھیں لذت حاصل کرتی ہیں، جس کا ہر اس شخص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے جو اپنے تمام اوقات میں اللہ کا ذکر، اس کے ساتھ محبت، اس سے استعانت، اس سے دعا اور اس سے خوف اور اس سے امید کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے۔
پھر فرمایا جو بن دیکھے رحمان سے ڈر گیا اور رجوع کرنے والا دل لایا، ان سے کہا جائے گا جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ، یہی ابدی زندگی کا دن ہے۔ ان کے لیے وہاں وہ سب کچھ ہوگا جو وہ چاہیں گے، اور ہمارے پاس مزید بھی ہے۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَشَدُّ مِنْهُمْ بَطْشًا فَنَقَّبُوا فِي الْبِلَادِ، اور ہم نے ان سے پہلے کئی قوموں کو ہلاک کر دیا جو پکڑنے میں ان سے زیادہ سخت تھیں، چنانچہ وہ شہروں میں ڈھونڈتے ہی رہ گئے کہ کیا کوئی بھاگنے کی جگہ ہے۔ ان فی ذالک لذکرا، بلا شبہ اس میں ہر اس شخص کے لیے یقیناً سبق ہے، لمن کان لہ قلب او القى السمع وهو شہید، جس کا دل ہو یا وہ کان لگائے جبکہ وہ دلی طور پر حاضر رہنے والا ہو۔ اور بلا شبہ ہم نے آسمانوں کو اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے یقیناً 6 دنوں میں پیدا کر دیا، اور ہمیں تھکاوٹ نے چھوا تک نہیں۔ فاصبر علی ما یقولون وسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، جو کچھ وہ کہتے ہیں سو اس پر صبر کرو اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتے رہو، طلوع آفتاب سے پہلے، طلوع آفتاب اور غروب آفتاب سے پہلے۔ تو اللہ تعالیٰ کا صبر کرنے کے لیے بار بار حکم ہے کہ تسبیح کرو۔ آپ مشقت کاٹنا چاہتے ہو، مصیبتوں کو دور کرنا چاہتے ہو، کیا آپ چاہتے ہیں؟ اگر آپ چاہتے ہیں تو صبح و شام تسبیح کریں۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحُ وَأَدْبَارَ السُّجُودِ، اور رات کے کچھ حصے میں بھی اور سجدوں کے بعد بھی اس کی تسبیح کرو، اور کان لگا کر سنو۔ جس دن پکارنے والا قریب کی جگہ سے پکارے گا، جس دن وہ چنگھاڑ کو حق کے ساتھ سن لیں گے، ذالک یوم الخروج، وہی نکلنے کا دن ہوگا۔ انا نحن نحیی ونمیت والینا المصیر، یقیناً ہم ہی زندہ کرتے ہیں، ہم ہی موت دیتے ہیں، ہماری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ یوم تشقق الارض عنہم سرعا ذالک حشر علینا یسیر، جس دن ان پر سے زمین پھٹ جائے گی اور لوگ نکل کر تیزی سے دوڑ رہے ہوں گے، یہ حشر ہم پر بہت ہی آسان ہے، ہم اس کو زیادہ جاننے والے ہیں جو لوگ باتیں بناتے ہیں، اور آپ ان پر کوئی جبر کرنے والے نہیں ہو۔ آپ اس قرآن سے ہر اس شخص کو نصیحت کر دو جو میرے عذاب کے وعدے سے ڈرتا ہے۔ رب العزت نے فرمایا فذکر انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر، آپ نصیحت کریں، یقیناً آپ نصیحت کرنے ہی والے ہیں، آپ ہرگز ان پر کوئی مسلط کیے ہوئے نہیں ہیں۔ رکو نمبر 18 ہے، یہاں پر یہ سورت ختم ہو جاتی ہے، سورہ قاف۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمارے پڑھے ہوئے کو قبول فرمائے اور ہمیں راتوں کو اس کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائے اور دن کے اوقات میں بھی۔ اللہ کے پاک نام سے سورہ الزاریات کا آغاز کرتے ہیں۔ سورہ الزاریات کا نام پہلی آیت سے ہی ماخوذ ہے۔ اس سورت کا مرکزی موضوع عبادت ہے۔ سورہ الزاریات مکی سورت ہے، مصحف میں ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر 51 ہے، اور نزولی ترتیب کے اعتبار سے 67، 3 رکوع 60 آیات پر مشتمل سورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیع رحمت والا نہایت رحم والا ہے۔ قسم ہے ان ہواؤں کی جو اڑا کر بکھیرنے والی ہیں، والذاریات ذروا، قسم ہے ان ہواؤں کی جو اڑا کر بکھیرنے والی ہیں، فالحاملات وقرا، پھر بڑے بوجھ کو اٹھانے والی ہیں، فالجاریات یسرا، پھر جو آسانی سے چلنے والی ہیں، یعنی کشتیاں جو پانی کے اوپر چلتی ہیں، فالمقسمات امرا، پھر بڑے کام بارش کو تقسیم کرنے والی ہیں۔ فرشتے کائنات کے کاموں کو تقسیم کر لیتے ہیں، کوئی ہوا کا، کوئی رحمت کا، کوئی بارش کا۔
کوئی عذاب کا، کوئی موت کا، کوئی حادثات کا فرشتہ ہے۔ انما توعدون لصادق، تم سے جو وعدہ کیا جاتا ہے وہ بلا شبہ سچا ہے۔ وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ، اور بلا شبہ جزا واقع ہونے والی ہے، جزا اس نے دینی ہے، انصاف اس رب نے کرنا ہے جو انصاف کے ساتھ ہواؤں کو چلاتا ہے، بادلوں کو پانیوں سمیت اٹھاتا ہے، کشتیوں کو چلاتا ہے۔ جو رب دنیا میں انصاف کرتا ہے وہ آخرت میں بھی انصاف کرے گا۔ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبُقِ، آسمان کی قسم جو راستوں والا ہے۔ اِنَّكُمْ لَفِي قَوْلٍ مُخْتَلِف، بلا شبہ تم یقیناً مختلف باتوں میں پڑے ہوئے ہو۔ اہل مکہ کہتے تھے، کوئی شاعر کہتا، کوئی جادوگر کہتا، کوئی کاہن کہتا۔ تو اہل مکہ میں سے کوئی قیامت کی نفی کرتا ہے، صرف شک کا اظہار کرتا ہے۔ ایک طرف اللہ تعالیٰ کو خالق مانتے ہیں، دوسری طرف اس کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں۔ یؤفک عنہ من افک، اس قیامت سے وہی بہکایا جاتا ہے جو پہلے بہکایا گیا۔ قتل الخراسون، مارے گئے بے دلیل بات کرنے والے۔ الذین ہم فی غمرۃ ساہون، وہ جو غفلت میں بھولے ہوئے ہیں، بے سند باتیں کرتے ہیں، شک کرتے ہیں، بے مقصد زندگی گزارتے ہیں۔ یسألون ایان یوم الدین، پوچھتے ہیں جزا کا دن کب ہوگا۔ یوم ہم علی النار یفتنون، جس دن وہ آگ میں جلائے جائیں گے۔ پھر فرمایا چکھو اپنے جلنے کا مزہ، یہ وہی ہے جسے تم جلدی مانگتے تھے۔ یقیناً پرہیزگار باغوں اور چشموں میں ہوں گے، لینے والے ہیں جو کچھ ان کا رب انہیں دے گا، یقیناً وہ اس سے پہلے ہی نیکی کرنے والے تھے۔ تقوی والے جنت میں وہ سب کچھ لے رہے ہوں گے جو رب عطا کرے گا۔ ان پر جنت میں احسانات اس لیے کیے جائیں گے کہ وہ دنیا میں احسان کرنے والے یعنی محسن تھے۔ کانو قلیلا من اللیل ما یہجعون، رات کو وہ بہت کم سویا کرتے تھے۔ تو بہت کم سونے والے جوان بھی تھے، بزرگ بھی۔ بہت کم سونے والا بعض اوقات اسی پہ اطراحٹ میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے اپنے رسول کے توسط سے بتایا، لوگوں کو کھانا کھلاؤ، صلہ رحمی کرو، سلام پھیلاؤ اور جنت میں داخل ہو جاؤ سلامتی کے ساتھ۔ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اور سحری کے اوقات میں وہ بخشش مانگا کرتے تھے، کیونکہ سحری کا وقت قبولیت دعا کا وقت ہے۔ وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ، اور ان کے مالوں میں سائل اور محروم کا حق تھا۔ سائل سے مراد وہ محتاج ہے جو ہاتھ پھیلا کر دعا مانگتا ہے، اور محروم وہ ہے جو ہاتھ پھیلا کر نہیں مانگتا۔ اس کے پاس بھی اپنی ضرورت کے لیے کچھ نہیں ہوتا۔ مال میں سائلوں اور محروموں کا حق تسلیم کرنا کس قدر ضروری ہے، کیونکہ جو تسلیم کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے موقع دیتا ہے کہ وہ اپنے مال میں سے خرچ کر سکے۔ وَفِي الْأَرْضِ آیَاتٌ لِلْمُوقِنِينَ، اور یقین کرنے والوں کے لیے زمین میں بہت سی نشانیوں کا فائدہ ہی یقین کرنے والوں کو ہوتا ہے، ورنہ نشانیاں تو سبھی کے لیے کھلی ہیں۔ وَفِي أَنفُسِكُمْ، اور تمہاری اپنی ذات میں بھی۔ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، تو کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، اور آسمان میں ہی تمہارا رزق ہے اور وہ بھی جس کا تم وعدہ دیے جاتے ہو۔ انسان کو جو کچھ دنیا میں رزق ملتا ہے آخرت میں بھی ملے گا۔ ہر چیز کا جو رزق سے متعلق ہے اس کا تعلق آسمان سے ہے۔ مثال کے طور پر بارش آسمان سے برستی ہے جس سے رزق پیدا ہوتا ہے۔ جنت، دوزخ، عذاب، ثواب جن کا انسان سے وعدہ کیا گیا سب کا تعلق آسمان سے ہے۔ فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنْطِقُونَ، چنانچہ قسم ہے آسمانوں اور زمین کے رب کی، بالکل حق ہے اس طرح کہ یقیناً تم باتیں کرتے ہو۔ رب العزت نے قرآن مجید کو اس کی سچائی کو ثابت کرنے کے لیے آسمان اور زمین کی قسم کھائی ہے۔ آخری آیات ہے، حَلَّ أَتَاكَ حَدِيثُ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ الْمُكْرَمِينَ،
کہ آپ کو ابراہیم کے معزز مہمانوں کی خبر پہنچی ہے؟ جب وہ اس کے پاس داخل ہوئے تو انہوں نے سلام کہا، اس نے بھی سلام کہا۔ کچھ اجنبی لوگ ہیں۔ فراغ الی اہلہ فجاء بعجل سمین، پس وہ چپکے سے اپنے گھر والوں کی طرف گیا، وہ ایک موٹا تازہ بھنا ہوا بچڑا لے آیا۔ اس سے ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت کے بارے میں پتہ چلتا ہے، بے حد مہمان نواز تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ اور اس کی آخرت کے دن پر یقین رکھتا ہے، فلیکرم ضیفہ، اس پر لازم اپنے مہمان کی عزت کرے۔ فقربہ الیہم قال الا تاکلون، پھر اسے ان کے قریب کیا، اس نے کہا کہ آپ کھاتے نہیں؟ یہ بات سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت کہی جب دیکھا کھانا سامنے ہے لیکن مہمان کھانے کی طرف ہاتھ نہیں بڑھاتے۔ فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِیفَةً، تو اس نے ان سے دل میں خوف محسوس کیا۔ قَالُوا لَا تَخَفْ، انہوں نے کہا ڈریے نہیں۔ وَبَشَّرُوهُ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ، اور انہوں نے اسے ایک صاحب علم لڑکے کی خوشخبری دی۔ قَالُوا كَذَلِكِ قَالَ رَبُّكِ، انہوں نے کہا ایسے ہی آپ کے رب نے کہا ہے۔ بلا شبہ وہ بڑی حکمت والا، بے حد علم والا ہے۔ الحمدللہ 26واں پارہ کمپلیٹ ہوا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہماری غلطیوں خطاؤں کو معاف کرے اور ہماری اس ٹوٹی پھوٹی کوشش کو قبول فرما لے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس قرآن کا سچا تعلق نصیب کرے، موت کے وقت تک ہم قرآن کے قریب ہو، قرآن ہمارے قریب ہو۔ الحمدللہ آج کی رات طاق راتوں میں سے ایک رات ہے، نزول قرآن کی راتوں میں سے ہے۔ اس رات میں پہلی بار آسمان عزت سے آسمان دنیا پر قرآن اتارا گیا۔ یہ عزت والی رات 5 راتوں میں سے ایک ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اسے 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں اور 29ویں میں تلاش کرو۔ تو انشاءاللہ تعالی لیلۃ القدر کی تلاش میں آج رات 10 بجے سے 12 بجے تک کا وقت گزاریں گے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے۔ یا اللہ ہماری محافل کو برکت عطا فرما، اور یا اللہ ہمیں حق پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔